बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान आगा शिराज़ी और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आबिदा आगा और आप देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पे ये आज की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान, और मेरे साथ हैं आगा शिराज़ी। ये भी बहुत अच्छा है जब मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ हैं, तो आपने भी ये कह दिया मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले खुदाए बुज़ुर्ग बरतर का नाम जिससे हम आगाज़ करते हैं और उसके बाद दुरूद सलाम हुज़ूर पर नूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पे और आपकी इतरत पे, यानी आपके महफूज़ अल ख़ता खानवादे पर मैं जानिसार साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। ये वो साहबा कराम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज़ पर अपने माँ बाप को कुर्बान करते हुए हाजिर खिदमत रहे। मैं उन तमाम ताबईन तबा ताबईन की खिदमत भी सलाम और दरूद पेश करता हूँ कि यकीनन उसी रास्ते के पैरोकार बने जो रास्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उसके बाद में तमाम औलिया कराम मशाइख़ उज़्ज़ाम जो जा बजा कुर्रैस पर मौजूद हैं, या कि वो बाक़ायदे हयात है तो रुश्द व हिदायत का ज़रिया बने हुए, या फिर वो साहिबान मज़ार की हैसियत से मौजूद हैं तो उनके पास से मंबा नूर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस अदब के उन्वान को और तवील करूँ और तमाम उलमाए कराम, रिसर्च स्कॉलर्स और वो तमाम लोग जिनके ज़रिए से हम दीन मुबीन की जो है वो इस्लाह लेते हैं, उन सब की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करूँ। नाज़रीन मोहतरम, इनाम रमज़ान अल्लाह का एहसान, ये है वो ट्रांसमिशन जो हर साल की तरह आगा शिराज़ी और आबिदा आगा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। इस बार हम वीनस एंटरटेनमेंट से आपसे मुखातिब हैं और वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन के ज़रिए जितने लोग हमें देख रहे हैं पाकिस्तान भर में, कोई गली कूचा, छोटा बड़ा शहर बाज़ार या कि कोई गाँव करिया, जहाँ जहाँ से आपने फ़ीडबैक दिया है उसके हम बेहद मशकूर हैं, बहुत ममनून हैं। सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो आपकी जानिब से फ़ीडबैक मिल रहा है वो हमारी ताकत और क़ुव्वत का बाइस बन रहा है और हमें बहुत लुत्फ़ आता है, हमारी थकन उतर जाती है। सार अवतार की मुसलसल जो है वो शोज़ की थकन लेकर जब हम घर लौटते हैं और फिर जब हम देखते हैं कि आपकी जानिब से दाद मिली है, आपकी तरफ से दुआ मिली है, आपकी तरफ से प्यार मिला है, तो सारी थकन उतर जाती है। लोग इतने गौर से देख रहे होते हैं कि अगर हम किसी दिन कोई सेगमेंट आगे पीछे कर दें तो कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपने ये वाला सेगमेंट आपने पहले क्यों किया और ये बाद में क्यों किया और ये सेगमेंट आज क्यों नहीं हुआ। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि होता ये है कि हमारा जो तकरीरी मुकाबला है सहर की ट्रांसमिशन में, वो और बैतबाजी अल्टरनेटिव है जी। यानी अगर बैतबाजी होगा तो तकरीरी मुकाबला नहीं होगा और तकरीरी मुकाबले के रिप्लेसमेंट के तौर पे बैतबाजी आएगा। तो वो एक सेगमेंट का टाइम है हमारा, बैतबाजी अल्टरनेटिव डेज में चल रहा है और अब हमारा तकरीरी मुकाबला तो उस सतह पे आ गया है कि हम सेमीफाइनल में आ गए। अगले एक दो रोज़ आपके सेमीफाइनल के साथ गुजरेंगे और फिर उसके बाद हम एक दिन का गैप देकर आज हमारा रेस्ट है। आज हमारा रेस्ट है इसलिए कि हम 4 क्वार्टर फाइनल्स के बाद इस स्टेज पे आए हैं, तो अब एक दिन का रेस्ट है और उसके बाद फिर हमारे मुकाबले आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो फ़हम दीन है उसमें उलमाए कराम की गुफ्तगू से कम अज़ कम हम ये पैगाम देने में किसी हद तक कामयाब हो गए कि हमने तफरीक पे बात नहीं करनी, हमने इख्तलाफात पे बात नहीं करनी, हमने मुश्तरकात पे बात करनी है। और मुश्तरकात बहुत ज़्यादा हैं और फ़रूई मसाइल बहुत थोड़े हैं जिस पे तवज्जो देने वाले जो है वो कुछ और लोग हैं, हम वो लोग नहीं हैं। और साथ ही साथ हमारा मौजू होता है और आज का भी एक मौजू है और वो मौजू इतना ख़ास है, हर मौजू ही बहुत अहम है और मेरी मुकम्मल मशावरत रहती है आपसे। नहीं, बिल्कुल मशावरत नहीं रहती मेरी आपसे। आप अभी जब मैं पहुंची हूँ मेकअप रूम में तो अभी पहुंचने के 10 मिनट बाद इन्होंने मुझे एक टॉपिक बताया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस टॉपिक पे मेरा अच्छा अबूर है क्योंकि मेरी जो है वो MBAC पे है, तो मैं इस पे जो है ना अच्छे से सवाल करूँगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो आपकी तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन वो आप फाइनल नहीं करते। यानी ऐसे बहुत से मौज़ूआत हैं, मैं यहाँ पर मेंशन भी करके बता सकता हूँ। आज का जो मौजू है वो है इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग के साथ साथ कर्ज़ के आदाब। अब कर्ज़ के आदाब और इस्लामिक बैंकिंग दो अलग अलग मौज़ूआत हैं लेकिन एक दूसरे से मुश्तक है। यानी इस्लामिक बैंकिंग में हम ये देखेंगे कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उसके साथ साथ पैरेलल इस्लामिक बैंकिंग में क्या फ़र्क है और यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो शरअ दे रही है आपको, चाहे वो मुदारबा है, चाहे वो तकाफुल है, उसकी क्या क्या
شکلیں ہیں اور اور آغا کیا سود پہ شکلیں بھی ہم بہتر بات کریں گے ہیں. جی بالکل. اور جانیں گے مفتی صاحب سے کہ سود میں اور مارکب میں کیا فرق ہے. وہ کہتے ہیں نا گائے کو کلر کر کے جو ہے نا وہ بھینس بنا دیا اور کہا کہ یہ جو ہے نا اب ہم اس کو مارکب کہہ رہے ہیں, لیکن وہ ہوتا ہے سود ہے. ہم مفتی سے جتنے بھی ہمارے علامہ یہاں پہ موجود ہوں گے, مفتی علماء صاحبان کرام اور ان سے مفتیان جانیں گے. عظام سے ہم جانیں گے, اور ساتھ ہی ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ سود کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ آپ خدا سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. تو پھر اگر ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں تو اس جنگ کے بعد ہمارا حاصل کیا ہوگا, ہم کیا جیت پائیں گے, کیا حاصل کر پائیں گے؟ اچھا آغا, اس میں نا جو سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے اس میں جو ہے نا کہتے ہیں اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کو جو ہے نا کیپچر کیا جاتا ہے. اچھا میرے والد جو ہیں وہ گورنمنٹ آفیسر ہیں, تو ان کو نا کسی بینک کے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ ایجنٹ ہوتے ہیں, ان کا تو کام ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں, ہم آپ کو جو ہے نا, ابھی تک آپ نے گاڑی نہیں لی ہے, آپ کتنی اچھی سیلری ہے اور ابھی تک آپ نے جو ہے نا بینک سے لون نہیں لیا, تو ہم آپ کو نا لون دیتے ہیں. اب انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا مارکب کے بغیر لون ایسا ممکن نہیں ہے. بولا نہیں آپ کی اتنی سروسز سے آپ کو لون. میں خیر ساتھ گئی, تو جب انہوں نے ساری ڈیلز بتا دیں بہت اچھے سے ساری چیزیں بتانے کے بعد, تو انہوں نے کہا کہ اتنے پرسنٹیج پہ جو ہے نا وہ اور وہ پر اور وہ ڈبل جو ہے, اور اگر وہ 4 سے 5 سال کا آپ پلان لیتے ہیں تو کل ملا کے وہ اصل رقم کا تقریباً دگنا بن رہا ہے. اور پھر ہم سہولت کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری خواہشات ہیں, اور خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ اتنی رقم ہمارے پاس چونکہ اویلیبل نہیں ہے تو ہم قرض کی صورت میں بینک سے لیتے ہیں, چاہے اس پہ مارکپ آ رہا ہے, لیکن اس سارے عرصے میں ہم اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو دیکھیں گے کہ علماء کرام اس میں کیا رائے دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم قرض کے آداب پہ بات کریں گے. بالکل آغا, قرضے کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ میں پڑھ رہی تھی کچھ عرصے پہلے کہ قرضہ دینا بہت بڑا ثواب ہے, کیونکہ کچھ جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ ایک تو ادھار کا منع کیا ہوتا ہے, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے نہ قرضہ لیتے ہیں نہ یہ دیتے ہیں. مطلب اگر آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور اگر آپ نے کسی سے مانگے ہیں تو اگلا بندہ یہ کہہ دے گا بھائی میں تو نہیں, میں بہت اچھا مسلمان ہوں, میں پیسوں کا لین دین نہیں کرتا ہوں. جی. تو یہ جب میں نے پڑھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ قرضہ دینا ثواب ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے, یہ بھی ہم جانیں گے. جی بالکل, ہم یہ بھی جانیں گے. اور ساتھ ہی قرض کے آداب پر میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرض کے آداب کیا ہیں, لینے والے کے لیے کیا سلیقہ ہے اور واپس مانگنے والے کے لیے کیا سلیقہ ہے, اور قرض دینے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ کون آپ سے طلب کر رہا ہے, اس میں خدا کی رضا کی خاطر آپ کا کتنا عمل ہو سکتا ہے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ قرض دینے کے بعد خود مشکل میں آ جائیں. آپ نے ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے. تو ان سارے موضوعات پہ گفتگو ہوگی, لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کریں. ہمارے انتہائی محترم جناب ثاقب علی چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ کی آواز بلند ہو. یہ نماز عشق ہے, اس کی امامت آپ کر رہے ہیں اور ہماری سماعتیں آپ کی مقتدی ہیں. بسم اللہ. شکریہ بھائی, میں خوبصورت کلام ناظرین کی سماعت پر نظر کرتا ہوں. نعمت بے بدل مدینہ ہے, ہر اداسی کا حل مدینہ ہے. نعمت بے بدل مدینہ ہے, ہر اداسی کا حل مدینہ ہے. دوست یہ اہتمام عکس کشی خود سے باہر نکل مدینہ ہے, خود سے باہر نکل مدینہ ہے. اور گرد راہ جھاڑنے کی سوچتا ہے, گرد رہے جھاڑنے کی سوچتا ہے. اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے, اس کو چہرے پہ مل
مدینہ ہے، اور ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، نعمت بے بدل مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویسے تو لغوی اعتبار سے مدینہ کے معنی شہر کے ہیں، لیکن مدینہ النبی سے یہ مدینہ اتنا معروف اور مستعمل ہو گیا ہمارے ذہنوں میں کہ اب جب بھی مدینہ کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو گنبد خضرا بھی تصور میں آ جاتا ہے، اور مدینہ کی وہ تمام جو ہے وہ گلیاں بھی ذہن میں آنے لگتی ہیں کہ جہاں یقیناً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک جو ہے وہ اس مٹی کو چھوئے ہوں گے، اور جتنے لوگ اس زیارت سے واپس لوٹ کر آ چکے ہیں وہ دوبارہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، جن کی آنکھوں نے وہ نہیں دیکھا ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا کرے کہ جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جتنے ناظرین کے دلوں میں یہ خواہش ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے، اسباب پیدا کرے، اور سب سے بڑھ کر جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار کی جانب سے ویزا جاری ہو جائے، کیونکہ یہ سعودی گورنمنٹ کا ویزا نہیں ہے، یہ سرکار کے دربار کا ویزا ہے، وہاں سے اگر جب تک نہیں ملے گا تب تک آپ کو اذن باریابی نہیں ملے گا۔ اور اوور ٹو عابدہ آپ کی جانب کہ آج کا جو سیگمنٹ ہے وہ آپ نے کرنا۔ بہت شکریہ، آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد میں شروع جی۔ کروں گی۔ جی ہاں، آج کا ہمارا سیگمنٹ جو ہے، پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا انسان دوست سیگمنٹ، اور انسان دوست سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایسے نوجوان موجود ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف کراچی کے لیے، پورے ملک کے لیے، پورے وطن کے لیے جو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوتا ہے، جو معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ان کی جاب نہیں ہوتی ہے، وہ اس سے بڑھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے، اس کو میں کافی عرصے سے ان کو جانتی ہوں، 7-8 سال سے میں ان کو جانتی ہوں۔ جی، تو یہ پہلے ڈفرینٹ NGOs میں بھی سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ اپنے انہوں نے خاص ایک ایسوسیشن بنائی ہے، تو اس پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ایک پوری ٹیم بھی ہے۔ عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے یہاں پہ۔ نہیں بالکل آپ کا کام ہے۔ آپ کو کلفٹن ڈیفینس کمیونٹی کے نام سے آپ کی جو ایسوسیشن ہے، کیا ہے یہ، اور یہ صرف کلفٹن کے لیے ہے یا باقی اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جوہر کرنگی کے نہیں، یا صرف آپ نے ڈیفینس کو ہی سارے فائدے دینے ہیں؟ آپ کی آخری بات کا پہلے جواب میں دوں گا کہ میں، جیسے کہ آپ واقف ہیں کہ ہم مختلف NGOs کے ساتھ کام کر رہے تھے، شہر بھر میں مختلف پروجیکٹس پہ ہم نے کام کیا ہے، لیکن میں نے ایک چیز یہ دیکھی، اور میں اپنے آس پاس ٹیم میں بھی اور رہائشیوں کو بھی، یہ نیبرہڈ میں بھی یہ ان کو کہتا ہوں کہ آپ چاہے کسی بھی چیمبر میں، کسی بھی فیڈریشن میں، کسی بھی NGO میں کوئی بہت بڑے عہدیدار ہی کیوں نہ ہو، پورا ملک ہی آپ کو جانتا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ سے واقف نہیں ہے تو یہ تو چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے۔ اور نیکی کا بھی جو سفر ہوتا ہے یا جو درجہ ہوتا ہے وہ اپنے آس پاس سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو اپنی نیکی کرنی چاہیے، یہ جو بھی فلاح کے کام کرنے چاہیے، وہ اپنے آس پاس ارد گرد سے شروع ہوتے ہیں اور پھر اس کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ اور یہ سفر شروع بھی میں نے اپنے محلے، اپنی گلی سے ہی کیا تھا 2017 میں، اور اس کا بیسک مقصد مدعا یہی تھا کہ ہر کوئی اپنے گھر، محلے اور آس پاس کی ذمہ داری لے لے تو پورا ملک بہتر ہو سکتا ہے۔ اور اسی کانسیپٹ کو لے کے اپنے ذمہ داریوں کے حوالے سے، شہری ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم نے کام شروع کیا اور اپنے محلے اور علاقے کی بہتری کے لیے کام شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، لیکن چوتھا ستون سب سے اہم ہے، جس کے اوپر پوری ریاست کھڑی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے باقی 3 ستون بھی قائم ہوتے ہیں، اور وہ چوتھا ستون رہائشی ہیں۔ رہائشی اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں اور رہائشی اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تو باقی 3 ستون بھی جاگتے بھی رہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں بھی پورے کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے ہمارا چوتھا ستون بہت زیادہ کمزور ہے، اور یہ وہ ملک ہے جہاں، اور خصوصاً ہم جس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، وہاں ہر کوئی چودھری ہے، ہر کوئی نواب ہے، ہر کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے ان کی جو ڈیجیٹل ایڈکشن ہے، کی بورڈ واریئرز ہیں، اس سے باہر نکالا جائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ عموماً عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفینس کے لوگوں کو اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کہ وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ گیس کا، نہ پانی کا، نہ بجلی کا۔ تو
آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ ٹائم ویسٹ کریں؟ وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہاں تو ہر بندہ ہی جو ہے وہ صاحب حیثیت ہے، اپنے معاملات مسئلے خود حل کر سکتا ہے، تو وہاں اس طرح کی ایسوسیشن بنانے کا کیا فائدہ؟ جی بالکل، لوگوں کو یہی لگتا ہے، اور جو بڑی سوسائٹیوں کے مالک ہیں انہوں نے بھی یہی سوچا کہ امیر لوگ ہیں تو ان کو کوئی سہولیات ہی نہیں دیتے، تو پانی ہمیں خود ہی خریدنا پڑتا ہے، دوسری کالونیوں میں تو تقریباً آ ہی جاتا ہے، ہفتے مہینے میں یا ہر دوسرے دن آ جاتا ہے۔ بلکہ اگر ہم ڈیفینس کے بھی آس پاس دیکھیں، چاروں طرف کالونیز ہیں، ان کالونیوں میں روزانہ 15 منٹ پانی کھولا جاتا ہے، لیکن ڈیفینس کے لوگ پانی کو ترستے رہتے ہیں کیونکہ وہ امیر ہیں، وہ خرید سکتے ہیں۔ تو مسائل چونکہ پل کے اس طرف اور اس طرف کی ایک ٹرم بولی جاتی ہے، دونوں طرف کراچی ہے، دونوں طرف پاکستان ہے، اور جیسے کراچی اور پاکستان میں مسائل ہیں ویسے ہی وہاں بھی مسائل ہیں، کیونکہ ادارے بھی وہی ہیں تقریباً، اور رہائشی شہری بھی وہی ہیں۔ مسائل بے تحاشا ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ مسائل شاید زیادہ ہیں، وہ ایسے جیسے سیوریج کا مسئلہ اس طرف ہے، سیوریج کا مسئلہ اس طرف ہے، کچروں کا مسئلہ اس طرف ہے، کچروں کا مسئلہ اس طرف ہے۔ اچھا، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی اس ایسوسیشن کو، اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک آپ نے کوئی ایسا جو ہے پروجیکٹ اٹھایا ہے، مثال کے طور پہ سیوریج کا یا پانی کا یا کچروں کا، تو اس پہ کوئی افیکٹو کوئی کام ہوا ہے، یا وہ مسئلہ حل ہو گیا، یا آپ لے کے بس چل رہے ہیں ابھی تک؟ 3 طرح کے ہمارے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ فنکشن ہے بیسک۔ پہلا فنکشن فائر فائٹنگ سمجھ لیں، وہ کمپلینٹ ریزولوشن کا ہے، جس میں ڈیلی کی کمپلینس، چاہے وہ پولیس سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ سی بی سی سے، چاہے ڈی ایچ اے سے، مطلب میونسپل سے ریلیٹڈ ہو یا اداروں سے ریلیٹڈ، کسی کی ایف آئی آر نہیں کہاں کرتی آتی ہیں کمپلینٹ؟ تو وہ ہمارے پاس آتی ہیں۔ آپ کے پاس کیسے ہماری آتی ہیں؟ ٹیم ہے، ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں، ہمارا سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑی ہماری پریزنس ہے سوشل میڈیا پہ۔ مختلف کمیٹیز ہیں ہماری، سب کمیٹیز جو ڈیزگنیٹڈ پرسنز ہیں جو اسی کام کے لیے، جیسے پاور یوٹیلیٹی کمیٹی الگ ہے جو سوئی گیس اور ہمارے کے الیکٹرک سے متعلق مسائل دیکھ رہی ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی کمیٹی الگ ہے، اسی طرح میونسپل کمیٹی الگ ہے۔ پھر آپ ان اداروں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل، لائزن ہم برج کا رول پلے کرتے ہیں اس میں، کہ چونکہ ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی اداروں کے ساتھ، تو ہم ان کے ساتھ پہلا جو ہمارا کام ہے وہ ہے کمپلینٹ ریزولوشن کا۔ دوسرا جو ہمارا کام ہے جس پہ آپ نے سوال کیا وہ ہے پالیسی میٹرز پہ کام کرنے کا، جس پہ بڑے بڑے لانگ ٹرم پروجیکٹس پہ، جس پہ ہم اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے۔ پانی کا مسئلہ تقریباً 2021 سے ہم نے کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے، اور وہ والا پانی جو نلکوں میں نہیں آ رہا، یا وہ والا پانی جو بارش سے آپ کے گھر میں چلا جاتا ہے؟ دونوں پہ ہم نے الگ الگ کام کیا۔ 2021 میں ہی ہم دونوں پانی کے مسئلوں پہ ہم نے کیس کیا تھا۔ نالوں کے مسئلے پہ ڈیفینس میں نالے بنا دیے گئے ہمارے اس کیس کے بعد، اس کی کوالٹی یا اس کی ایگزیکیوشن پہ بہرحال سوال کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ ہم خود بھی مطمئن نہیں ہیں، لیکن نالے بہرحال بن گئے ہیں پورے ڈیفینس میں، تقریباً 70-80 کلومیٹر کے نالے انہوں نے بنائے ہیں تقریباً ہر گلیوں میں۔ اچھا، دوسرا جو پانی کا مسئلہ ہے، نلوں میں جو پانی والی بات ہے، وہ اس پہ جو ڈیفینس میں ہم نے کیس کیا تھا 2023 میں، ہمیں اس میں ایک بڑا بریک تھرو یہ ملا تھا، جو بھی پٹیشنر سے تقریباً 100 کے قریب لگ بھگ پٹیشنر سے ہمارے، تو ان کو 5 باؤزر منتھلی فری مل رہے تھے جو وہ ٹیکس دے رہے تھے اس کے عوض۔ حالانکہ ڈیفینس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس الگ لیا جاتا ہے، پھر سی بی سی پانی کے باؤزر کے پیسے الگ لیتا ہے، لائنوں میں اس کی، تو ہمیں پانی کے باؤزر کے پیسے نہیں دینے پڑ رہے، تو 5 باؤزر منتھلی فری مل رہے ہیں اسی ٹیکس کے اگینسٹ جو ہم سالانہ دیتے ہیں پانی کا۔ اچھا، پھر ایک اور اس میں بریک تھرو یہ آیا تھا کہ کورٹ نے ایک آرڈر کیا کہ KWSC، سی بی سی اور پٹیشنر یعنی ہم رہائشی ایک میز پہ بیٹھیں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ تو جو KWSC کے سابق MD تھے صلاح الدین صاحب، اور CBC کے عہدیداران اور ہمارے وکلاء، ہم بیٹھے، ایک ٹیبل ٹاک کی ہم نے اس پہ، تو KWSC نے ہمیں تجویز دی کہ آپ پانی کی ایک نئی لائن ڈملوٹی سے DHA کے لیے ڈلوائیں۔ تو اس پہ CBC نے کورٹ میں جواب جمع کرایا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اچھا، سابق جو نگران وزیر اعلیٰ تھے جسٹس باقر صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ فنڈ میں دیتا ہوں، اور اخبارات میں اعلان بھی کیا تھا، انہوں نے یہ فنڈ اوکے کر دیا تھا کہ بھائی DHA کے لیے ایک نئی لائن کا جو فنڈ ہے وہ میں اس کے پیسے دوں گا۔ چونکہ وہ نگران تھے، پھر سندھ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ان کے کاموں کو ختم کیا، لیکن وہی انیشیٹو کور ہیڈ کوارٹر اور سندھ گورنمنٹ نے مل کے اس پہ اٹھایا، اور لاسٹ ابھی دسمبر میں سندھ گورنمنٹ CM اور کور ہیڈ کوارٹر میں یہ MOU سائن ہوا ہے کہ 8 ماہ میں ڈملوٹی سے DHA تک پانی کی نئی لائن ڈالی جائے گی، اور مدت اس کی 8 ماہ رکھی گئی، لیکن 1.5 لگ ہی جائے گا اس میں۔ یہ ایک مائل سٹون ہے جی، ہم نے اس میں ایک بڑا بریک تھرو لیا۔ اس کے علاوہ سوئی گیس میں ہم نے پورے DHA کی لائنیں چینج کرائی، کیونکہ سوئی گیس نہیں آ رہی تھی، جگہ جگہ آگ لگ رہی تھی، کوئی لیکیج تھی، لائنوں میں پانی بھر گیا تھا۔ سوئی گیس سے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے یاد آ گیا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور پوری کراچی میں جو ہے وہ دن میں سوئی گیس بند کر دی جاتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ بچے ہوتے ہیں، انہوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، ان کا ناشتہ بنانا ہوتا ہے، پھر بزرگ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں۔ افطار میں جو سحر و افطار کی تیاری ہوتی ہے
اس کے درمیان میں گیس کی وجہ سے جو رکاوٹ آتی ہے تو اس کی وجہ سے سوئی سدرن گیس کمپنی کے جنرل مینیجر اور تمام عہدیداران کو بہت اجر و ثواب ملتا ہے. آپ اپنے نامہ اعمال میں بہت ثواب لکھوا رہے ہیں کیونکہ اتنی پریشانی ہے. سب سے بڑی پریشانی پتہ ہے کیا ہے مردوں کو؟ پورا کراچی دعا دے رہا ہے. عورتیں کہتی گیس نہیں آ رہی کھانا لاؤ باہر سے. اچھا جو ہوٹلوں کا کام چل گیا مجھے لگتا ہے یہ گیس والے اور سوئی سدرن گیس اور یہ جتنے بھی ہوٹلز ہیں یہ باہر جو کھانے انہوں نے آپس میں کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے. اچھا اور گھروں میں گیس بند گیس کمپنی کے لیے یہ کہنا ہے میرا کہ آپ کو اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے کہ آپ یقین جانیں کہ اس رمضان کے بعد آپ جو ہے وہ ولی اللہ ہو جائیں گے. اتنی نیکی آپ نے کمائی ہے کراچی سے, اتنی نیکی کمائی ہے, خدا را کچھ خیال کرے. اچھا آغا صاحب اس حوالے سے میں یہ بات کروں چونکہ ہم بہت ڈیپلی ان مسائل کو دیکھ رہے ہیں جو بھی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. ہم نے ایک مسئلہ یہ دیکھا ہے کہ سوئی گیس نے تو ایک اپنے اوقات کار متعین کر دیے ہیں کہ ان اوقات میں گیس آئے گی اور ان اوقات میں نہیں آئے گی. اچھا وہ اوقات جب شروع بھی ہو جاتے ہیں جس میں گیس آنی ہے تو اس میں بھی گیس نہیں آتی, تقریباً 2-3 گھنٹے بعد آتی ہے. اچھا اس میں بھی ایک بہت بڑا تو پریشر نہیں آتا. ہاں اس میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہم رہائشیوں کی کیا کہتے ہیں لالچ کہہ لیں, ہوس کہہ لیں کہ ہم ایک تھوڑی اگر گیس آئے گی تو ہو سکتا ہے سب کا کھانا آدھے گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹے میں پک جائے گا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا آدھے گھنٹے میں پکے. ہم فوراً ایک کمپریسر مشین آن کرتے ہیں جو دوسروں کی بھی گیس کھینچ لیتی ہے. اس پہ بڑے جرمانے وغیرہ بھی آئے ہوئے لیکن پھر بھی ہر گھر میں موجود ہے. جرمانے کے علاوہ بہت خطرناک ہے وہ, اس کا پریشر سے دھماکے ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 2020 میں آپ بڑے وائرل ہو رہے تھے, میں ہر چینل پہ دیکھ رہی تھی, ساری اسکرین پہ آپ آ رہے تھے. وہ کیا پروٹیسٹ تھا, وہ کیا ہوا تھا بھائی؟ چیف صاحب بھی آ گئے تھے اور بڑا ایکشن ہوا تھا. جس چینل پہ دیکھو آپ کھڑے میں بات کریں, وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ معاملہ وہی تھا جو ابھی آپ نے کہا کہ ڈی ایچ اے کے 2 ہی مسئلے ہیں, یا تو پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے یا پانی آتا نہیں ہے. تو 2020 میں پانی بہت زیادہ, صرف جو ہے بلاول بھٹو صاحب سمجھتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھ پا رہا. زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو وہ چونکہ سب ڈوب گیا تھا اور وہ اتنا بڑا مسئلہ تھا, لوگوں کو شاید اداروں کو بھی اس کا اندازہ نہیں. ہم نے جو نقصان کا اندازہ لگایا تھا صرف ایک کمرشل ایریا میں ہم نے 4 سے 5 ارب روپے کا نقصان کا اندازہ لگا تھا. اگر آپ پورے ڈیفینس کی بات کریں تو یہ خربوں میں چلی جاتی ہے, کیونکہ اکثر گھر جو ہے خالی ہو چکے تھے, لوگ شفٹ ہو گئے تھے آس پاس کلبز میں اور ہوٹلز میں, اور بیسمنٹ گراؤنڈ فلور لوگ فرنیچر گاڑیاں سب ڈوب گئی تھی, سب تباہ ہو گیا تھا. مطلب ایک بہت بڑی 2 ہفتے تک بجلی بند رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور یہ کراچی کے اس طرف نہیں ہوتا, یہ صرف اسی طرف آتا ہے. تو وہ اس میں پھر ہم نے پروٹیسٹ وغیرہ کیا تھا, آواز اٹھائی تھی, جس کی پاداش میں تھوڑی سی ہمیں وہ کیا کہتے ہیں تنبیہ بھی کی گئی تھی. لیکن بہرحال ایسی رکاوٹیں آتی رہتی ہیں, وہ اس کا کوئی مسئلہ. اچھا میں 2-3 چھوٹے سوالات آپ سے پوچھوں گا اور جلدی سے میں اس کے جوابات بھی چاہوں گا. آپ کا دائرہ کار جو ہے وہ پورے کلفٹن اور ڈی ایچ اے کو کیٹر کر رہا ہے یا کچھ ایریا ابھی آپ کے دائرہ کار سے باہر ہے؟ تمام کلفٹن کے بلاکس اور تمام ڈی ایچ اے کے فیزز؟ جو دائرہ کار کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کا ہے جس میں ڈیفینس کے جس میں ڈیفینس کے سارے فیزز اور کلفٹن کے 2 بلاکس بلاک 8 اور 9 بیسیکلی وہ ہمارے انڈر آتے ہیں اس کے میونسپل ایشوز میں. اس کے علاوہ اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی آربیٹریشن ہے, کانفلکٹ ریزولوشن ہے, تو اس میں ہم 1 2 3 بھی آ جاتا ہے. اچھا آپ کلفٹن اور ڈیفینس میں تو ایسی پرسنالٹیز ہیں, سارے مطلب بڑے چہرے بڑے نام وہی ہیں, تو آپ کو تو فوراً سے سپورٹ مل جاتا ہوگا, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوں گے پروٹیسٹ میں, ایسا نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ پانی کے لیے عام رہائشی لڑتا ہے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جج حضرات رہتے ہیں, وکلا حضرات رہتے ہیں, منسٹرز رہتے ہیں, دیکھیں وہ کیوں کھڑے ہوں گے جب ان کو مل جاتا ہے پانی. ہاں ان کا جب ذاتی مسئلہ نہیں ہے, ان کے گھر پہ ٹینکر پہنچ جاتا ہے, وہ ہمارے ساتھ کیوں کھڑے ہوں گے. اچھا دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ کوئی ممبر سازی کرتے ہیں اپنے تمام رہائشیوں کی, یا آپ خود ساختہ طور پہ سمجھتے ہیں کہ سب ہمارے ممبر ہیں؟ دیکھیں ہم نے اس کا کوئی باضابطہ فارمولہ نہیں رکھا ہوا. اگر ہم اس کی بات کریں, ہم مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے ریزیڈنٹس کو جوڑتے ہیں, فارمل ممبرشپ کا جو پرانا طریقہ ہے اس کے ذریعے نہیں جوڑتے. جیسے ہمارا سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 75,000 فالوورز ہیں ہمارے پیج پہ, ملینز میں اس کی ریچ ہے. اس کے علاوہ ہم نے واٹس ایپ پہ کمیونٹیز بنائی ہیں, ہر ایک ایریا کا اپنا گروپ ہے, 25 کے قریب ہماری ذیلی کمیٹیز ہیں جو ہم نے لوکل کمیونٹی کو جوڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے کیسز کیے ہیں اس کو تھرو ہم نے کمیونٹیز کو جوڑتے ہیں. جیسے پانی کے کیس میں ہمارے 80-90 ریزیڈنٹس ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. پھر ہم نے انفراسٹرکچر آف ڈی ایچ اے کا
کیس کیا جس پہ نالے بنے, اس میں ریزیڈنٹس کنیکٹڈ ہیں. اس کے علاوہ اس انداز میں ہاں کنیکٹڈ ہے, پراپرٹی ٹیکس کے ہم نے لیکن 37 باقاعدہ ممبر پٹیشنز سازی کی. نہیں ہے. بالکل نہیں. اچھا ایکسپنسز کیسے بیئر کرتے ہیں اس پوری ایسوسیشن کے؟ اچھا چونکہ ہم نہ کسی سے فنڈنگ لیتے ہیں اور نہ ہی ہم ڈونیشن کے لیے کبھی کال کرتے ہیں, تو اس لیے اداروں کے ساتھ بھی اور رہائشیوں کے ساتھ بھی ہم نے ہمیشہ جو اپنا قد رکھا ہے وہ اوپر ہی رکھا ہے, کیونکہ کبھی کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی کلیم نہیں کر سکتا. تو وہ ہمارے جو ایکسپنسز ہیں, ہماری 45 کیا کہتے ہیں لوگوں کی پر مشتمل سینٹرل ایگزیکٹو کونسل ہے, جس میں عہدیداران ہیں, ہم انٹرنل فنڈنگ سے ہی اس کو لے کے آپ ذاتی طور پہ یہ جو ایک سرکل آپ کا 45 لوگوں کا ہے وہ اسے جی لے ہاں کے بہت شکریہ آپ کا آغا. اصل میں یہ اسی طرح ہے کہ جیسے یہ برج کا کام کر رہے ہیں, کوئی این جی او یا کوئی آرگنائزیشن خود سے جب کوئی انیشیٹ لیتی تو اس میں بہت زیادہ فنڈنگ کی اور ڈونیشن کی ضرورت پڑتی ہے, بٹ یہ جب پولیو وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں کہ آسان لوگوں کو سمجھانے کے لیے, یہ جو ماڈل ہے نا, یہ والا ماڈل, یہ پوری دنیا کا بہت مقبول ترین ماڈل ہے, لیکن ہمارے ملک میں شاید اس کو اتنی گنجائش نہیں ملی. یا تو پیورلی این جی او کھڑی ہوئی ہے یا پھر سیدھا آپ سرکار کے پاس جا رہے ہیں. یہ جو درمیان کا میڈیوکر لائن ہے نا, اس پہ ایسے ادارے کھڑے ہو کر بیش بہا کام کر سکتے ہیں. آپ کو بہت ساری داد و تحسین ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. یہیں پر ہم شامل کریں گے ایک اور شاندار کلام جو ہے قوالی کا, اور قوال حضرات ہمارے ساتھ موجود ہے, اور میں چاہوں گا کہ قوال حضرات جیسے ہی اپنی آواز بلند کریں گے اور آپ جو ہے سر دھنیں گے, تو میں یہ بتا دوں کہ یہ قوال حضرات خاص طور پر آج اس قوالی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں, اور ان کے ساتھ کچھ پوری فیملیز ہیں, ان کے بچے بھی آئے ہوئے, ان سب کے ساتھ بھی ہمارا بڑا پیار رہا. تو اب ہم چلتے ہیں محفل سما کی جانب, اور منصور نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصور بھائی بسم اللہ. افتادم از شن میں سیاه بر زمین مظلمه چومن نباشد در تمامی مدد رحم کن بر حال ما یا رحمت للعالمین تنم فرسودا جا پارا تنم فرسودا جا پارا یہ ہجرا او یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا
तनम पर सोदा जा पारा, तनम पर सोदा जा पारा। जान सी चीज भी बेकार नजर आती है, जान सी चीज भी बेकार नजर आती है। क्या करूं आप पे कुर्बान रसूल अरबी, तनम पर सोदा जा पारा, तनम पर
नेमतें बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन वो लाज़ार फिरते हैं, वो लाज़ार फिरते हैं, वो लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं, तेरे दिल बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं आका मांगने वाला तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मांगते ताजदार फिरते हैं। और शेर देखिए, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ख्वार फिरते हैं, दर बदर जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। अज
جدھر بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ دشت طیبہ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بغار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ احمد رضا خان بریلوی صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنا عمدہ کلام۔ اور میں اعلیٰ حضرت کے اس کلام پر، اس ایک کلام پر یہ جملہ کہہ رہا ہوں بابانگ دہل کہ یہ ایک کلام توشہ آخرت ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت کے پاس سے تو ایسے شاندار کلام جو ہے وہ عطا ہوئے ہیں، اور یقیناً وہ جو ہے جنت میں ایک باغ میں موجود ہوں گے جہاں پر یہ تصور کیا جاتا ہوگا کہ یہ اوشاق کا باغ ہے، وہاں اعلیٰ حضرت کا بڑا بلند مقام ہوگا۔ بہت شکریہ بدر منیر قادری صاحب، اور آپ نے یہاں سے پھر ایک اور ٹیلی ویژن چینل پہ جانا ہے، مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے، ہم آپ کو رخصت کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، میں اور میری ساتھی میزبان یہاں موجود ہیں، اور اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تو آپ جو اپنے آپ کے لیے اچھے لباس کا انتخاب کرتے ہیں اور جو خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ دراصل متضاد ہے اس کے کہ آپ کفران نعمت نہ کریں، آپ خوب سے بنیں سوریں اچھے لگیں، اور آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ اگر آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ وہ آپ کو داد و تحسین دیں تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ یعنی جو لباس آپ پہنتی ہیں یا جو آپ اپنی تیاری کرتی ہیں یہاں ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے، تو ہمارے بچے جب دیکھتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ماما آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ میں اگر اچھا لباس پہن لوں تو وہ کہتے ہیں ڈیڈا بہت اچھے لگ رہے ہیں، تو دوسروں کو اچھا دکھنا بہت اچھی بات ہے۔ اور آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے جس میں آپ کے پاس آج کی مہمان ہے، جی آغا بالکل، وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ دوسروں کو خوبصورت بناتی ہے۔ اور اچھا میں اس میں ایک چیز بتا دوں کہ جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے اور آپ نے اس کی یہ ٹریٹمنٹ لینی، اسی طرح ہمارے پاس جو میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں، ہمارے بیوٹیشین ہوتے ہیں، وہ آپ کو سجیشن دیتے ہیں، ہر چیز سب کے لیے نہیں ہوتی۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری نادیہ بلوچ، ناڈوز ان کا جو ہے وہ ایک سلون ہے، اور انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، ووکیشنل سینٹر بھی ان کا، ایک تو یہ کمرشل اپنا کام کر رہی ہیں، وہ تو ان کی پہچان ہے، ان کے سلونز ہیں، لیکن ان کی جو پہچان ہے آگا، جو ان کا سب سے بڑا کام ہے وہ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ کام جی وہ یہ ہے کہ ان کے ووکیشنل سینٹر ہیں، یہ ان بچیوں کو روزگار، پہلے تو ان کو پورا ٹرین کرتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، ان کو پورا ایک کورس کرواتی ہیں، اس کے بعد سرٹیفکیشن کے ساتھ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتی ہے تو پھر ان کو ایک مطلب پراپر بینک سے لون لے کے یا فنڈز لے کے ان کو ایک سلون بنا کے دیتی ہیں کہ یہاں پہ اپنا کام اسٹارٹ کریں۔ یعنی پورا خاندان کا سرکل اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جی اچھا، کسی کو ایک دن کی ہیلپ کر دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک دن کی ہیلپ کر دی اور آپ نے ان کو ایک دن کے لیے جو ہے نا ان کے گھر میں راشن پہنچا دیا، لیکن اگر کسی کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا اور وہ پھر اپنے پورے گھر کو سنبھال لیتا ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ پھر یہ اور بھی بہت سارے کام کریے، ان جیل میں بھی ان کا کام ہے، وہاں پہ بھی جا کے یہ بچیوں کو، خواتین کو جو ہے وہ سکھا رہی ہیں، اور ان خواتین کو جو جیل میں کسی جرم کی پاداش میں جی وہ یا وہ مظلوم ہے یا وہ کسی جرم میں ہے نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کو جا کے ایک پورا کورس کرواتی ہیں، پھر ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ان کا، اور پھر یہ اپنے پاؤں پہ ان کو کھڑا کر جب باہر آ جاتے ہیں، ہم ان سے باقی جانیں گے ساری چیزیں کہ کیا کرتی۔ کیسی ہیں آپ نادیہ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ تو
کیا ہو رہا ہے آج کل؟ مجھے ذرا بتائیں، رمضان میں کیا مصروفیات ہیں؟ رمضان میں ایکچولی ہماری جو کلاسز ہو رہی ہیں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی، نادوز ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی، وہ بھی کلاسز بھی جاری ہیں جو گورنمنٹ پاکستان نیفٹک کے ساتھ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کر رہے ہیں. ان کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں بچوں کی، اور نادوز سیلون پہ جو کلائنٹوں کا رش ہے کلائنٹس کا وہ بھی ہو رہا ہے. اچھا، جب میں نے نادوز سنا نا مجھے ایسا لگا کہ نادوز جو ہے نا کوئی کاسٹ ہے. اکثر لوگ کاسٹ سے وہ بنا لیتے ہیں. کیا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ یہ ہے کہ میرا نام ہی یہی ہے نادو. میرے فادر مجھے نادو بولتے تھے. اچھا، یہ لاڈ والا نام ہے. یس، یہ لاڈ والا نام ہے. تو پھر نادوز لاڈ والا نام چھپاتے ہیں، آپ نے برانڈ بنا دیا. برانڈ بنا دیا. وہ ماشاءاللہ سے مبارک بھی ہو گیا اور ہٹ بھی ہو گیا کیونکہ فادر کی پسند کا تھا. اور پھر اچھے کام بھی سٹارٹ ہو گئے نا نادوز کے نام سے. ٹھیک ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی نادیہ کہ کتنے سیلون سے آپ کے کراچی میں ہیں، باہر ہے، اور کیا کیا اس میں ہو رہا ہے؟ جو نیو ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، یہ ہائیڈرا فیشیل، یہ ساری چیزیں بھی ہیں یا آپ پہلے والی جو چیزیں بس اس پہ ہی کام کر رہی ہیں؟ اب ایسا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم پیریڈ چینج ہوتا ہے، ہم وقت کے حساب سے ہی چیزوں کو نئی انٹروڈیوس کروانا پڑ جاتا ہے، نئی ٹیکنیکس لے کر آنی پڑتی ہے. تو ہم نے جیسے ابھی ایون آپ کو میں یہ بتاؤں، سیلون پہ تو ہمارے پاس نئی ٹیکنیکس ہیں، جیسے لیزر ٹریٹمنٹس ہیں، ہائیڈرا فیشیل ہے، بی بی گلو ہے، مائکرو نیڈلنگ ہے، ایکس وائی زی، بہت ساری اس طرح کی نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں. چیزیں مجھے نہیں پتہ. ہیئر کی ہیں، کیراٹن ٹریٹمنٹس آ جاتی ہیں، پھر بوٹکس آ جاتا ہے. اسی طرح سے نئی ٹیکنیکس آتی ہے. جو نئی ٹیکنیک ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہونا لازمی ہے. لیکن ہم نے انصاف کے ساتھ بڑا میں نے کام کیا ہے، وہ یہ کہ میں وومن امپاورمنٹ میں کام کر رہی ہوں. تو میں نے بچیوں کو ایسے ڈیزرونگ بچوں کو ہم لیتے ہیں جو ٹریننگ کا نہیں ایکسپینس پورا کر سکتی، کورسز نہیں کر سکتی، تو ہم ان کو ڈومیسٹک کا کورس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو اسکن تھیراپی کورس کرواتے ہیں. اور بیوٹیشین کا مطلب اس طرح تو نہیں ہے کچھ انسٹیٹیوٹ ایسے کروایا ایک دن کا ڈپلوما؟ ہاں نہیں، یہ ماسٹر کلاس یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، یہ کمپلیٹ ایڈوانس کورس ہوتا ہے جس پہ گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ مل کے، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم پروجیکٹ لے کے کام کرتے ہیں. اور ان بچیوں کو سرٹیفکیٹ جو ملتا ہے وہ گورنمنٹ پاکستان کا ہی ملتا ہے، نیفٹک کا. اور جو سندھ گورنمنٹ کا ملتا ہے ڈیفینیٹلی وہ سندھ گورنمنٹ کا ہو گیا. تو وہ بچیاں کو ہم جو ٹریننگ دیتے ہیں ان بچیوں کو، وہ ہم 6 منتھ کی اور 3 منتھس کی وہ کورسز کراتے ہیں جس بیس پہ وہ اپنا سیلون اسٹارٹ کر سکتی ہیں، سیلون کھولنے کی قابل ہوتی ہیں. نادیہ، میں نے ایک جگہ دیکھا اسی طرح آپ کی طرح ہی ایک پرسنالٹی تھی، وہ بھی اس طرح کی کورس کروا رہی تھی، لیکن وہ ایک چیز کرتی تھی کہ وہ ان بچیوں کو پہلے اپنے پاس ہیلپر رکھ لیتی تھی، تو ان سے بہت سارا کام کروایا، اس کے بعد جو ہے نا ان کو تھوڑا بہت سکھا کے سرٹیفکیٹ دے دیا. ایسا تو نہیں ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ بالکل سیلون نہیں، یہ ووکیشن انسٹیٹیوٹ ہے جو اسٹیفٹا سے، ٹیکنیکل بورڈ سے رجسٹرڈ ہے، ٹی ٹی بی سے ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈز ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نیفٹک سے رجسٹرڈ ہے. تو یہ ہمارا اس طرح کا انسٹیٹیوٹ ہے. دیکھیے، گورنمنٹ کوئی بھی کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر کوئی غلط چیز نہیں ہو سکتی، رائٹ، نا انصافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی بیس پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہو. تو گورنمنٹ خود ہی ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس بیس پہ ہمیں کام ملتا ہے. لاسٹ ایئر میں نے جو کیا 90 اسٹوڈنٹ کو گورنمنٹ سندھ اور گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ مل کے جو کام کیا، 90 اسٹوڈنٹ کو میں نے ٹرین کیا. اس کا میں نے بہت بڑا ایونٹ کروایا، سرٹیفکیشن سرمنی کروائی میں نے ان بچوں کی، اور جب تک کہ ان کو انکریج کیا جا سکے. اور اس میں بہت بڑی سیلیبریٹیز آئیں ساری، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو سرٹیفکیٹ دی ان اسٹوڈنٹس کو جن گورنمنٹ کے. تو ہم یہ بات کریں، آپ بھی کہہ رہی ہیں نا کہ سیلون پہ وہ پھر سیلون کا پارٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر سیلون والی نے جیسے وہ کیا ہوگا، کسی بیوٹیشین نے ان کو بلا کے اور سکھانے کا، لوگ پیسے بھی لیتے ہیں اور سامان بھی منگواتے ہیں. لیکن دیکھیں، جب گورنمنٹ سے کر رہے ہیں تو سارا ایکسپینس گورنمنٹ لے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 30% ہماری کنٹریبیوشن جاتی ہے، 70 گورنمنٹ کی. تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا تو یہ ہے کہ بچوں سے آپ سوئی بھی نہیں منگوا سکتے. ٹھیک ہے، زبردست. ٹھیک ہے، اور ہم ان کو پرائیویٹ پرسنل نہیں لے سکتے، انٹرٹین کر سکتے. وہ گورنمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، رائٹ. تو ان کی بایو میٹرک ہوتا ہے، ان کا کلاؤڈ مشین لگی ہوئی ہے. ابھی تک آپ کے اندازاً کتنی خواتین کو، لڑکیوں کو آپ نے جو ہے؟ ابھی تقریباً 200 سے ابو کر چکی ہوں، اور ابھی ہمارے پاس جو 100 اسٹوڈنٹ وہ ٹرین ہو رہی ہیں. تو اس میں کوئی ایج لمٹ وغیرہ ہے؟ بالکل اس میں ہے، 45 تک ہوتا ہے. اور سیکنڈ یہ کہ اس میں کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے. مائنورٹی، ہاں 45 تک تو ینگ ہی ہوتی ہے نا. ہاں، مائنورٹی کی ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ کرسچن، ہندو اور مسلم، ہر طرح کے، ہر طبقہ، ہر فرقہ سب سیکھ سکتے ہیں. ایکچوئل مقصد نادوز کا ہے امپاور کرنا، وومن کو امپاور کرنا. تو ہم ان بچوں کو ٹرین کرنے کے بعد ان کو انٹرنشپ کرواتے ہیں، ان کو جاب پہ لگواتے ہیں، ان کے لیے سیلون بنا کے دیتے ہیں. بینکس جو ہے گورنمنٹ کے جو بینکس ہیں، نیشنل بینک کے، اس طرح کے بینکس ہیں، وہ لون بھی دے رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو جو اپنا سیلون بنانا چاہتی ہیں. دیکھیں، ہمارا یہ پروفیشن ایسا بیوٹیشین کا پروفیشن ہے کہ بچی جاب بھی کر سکتی ہے، سیلون بھی رن کر سکتی ہے، باہر انٹرنیشنلی بھی کام کر سکتی ہے. سیکنڈ، پردہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی مرر لگا کے، ٹیبل رکھ کے یہ بزنس کر کے اپنا گھر چلا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ روزگار فراہم کرنا. وہ کہتے ہیں نا، مچھلی پکڑنا، مچھلی کھلاؤ مت، پکڑنا سکھا دو. تو اچھا، مجھے یہ بتائیں نادیہ، آپ دیکھیں میں کتنا خدمت گزار ہوں. تھینک یو سو مچ.
مجھے یہ بتا دیں کہ جیل کا جو ہے نا وہ کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا, اور مشکل نہیں ہوتا وہاں تک؟ تو پہنچنا ہی مشکل ہے, پھر آپ تو وہاں پوری ٹیم لے گئی ہیں اور ساری چیزیں ہاں لے گئی ہیں. بالکل. آپ وہ بڑا میرا ایک ایم تھا کہ میں نے جہاں بھی خواتین سب کو امپاور کرنا ہے, ٹھیک ہے, وومنس کے لیے میں کام کرتی ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ میں جیل کا کافی میرا تھا ڈریم تھا کہ میں کروں گی. لیکن الحمدللہ جیسے میں نے NOC وہاں سے لیا تو آئی جی صاحب نے مجھے بہت خوشی سے دیا, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اچھے کام کرنے والے آگے ہیں. انہوں نے مجھے یہی کہا کہ نادیہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورے سندھ میں ٹریننگ دیں, سندھ کی جیلوں میں ٹریننگ کروائیں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک قابل آدمی جو ہے نا وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ جو کام کرنے والے کون ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ بھی چاہتے ہیں, عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ نیا ٹیلنٹ آئے, نئی ٹیکنیکس آئیں, ٹھیک ہے. تو میرا کب سے ہے آپ, اور میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا مجھے بتائیں. میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں 6 منتھ سے جو ہے وہ سینٹرل جیل, وومن سینٹرل جیل جو ہے کراچی, اس میں میرا 6 منتھ سے نادوس کا پورا سیٹ اپ لگا ہوا ہے, پورا ہال میرے پاس ہے, اور جس میں 100 پرزنرز کو ٹریننگ دے رہی ہوں. اس میں پولیس, وومن پولیس بھی بیٹھتی ہیں, وہ بھی ٹریننگ لیتی ہیں, جی جیلرز وہ بھی ٹریننگ لے رہی ہوتی ہیں. اور میں کاسمیٹک برانڈ کو لے گئی, انہوں نے پورا کمپلیٹ اپنا جو ہے وہ میک اپ وہاں پر سکھایا, بچوں کو دیا ہاتھ میں. آپ بہت سمجھدار ہیں, کسی کاسمیٹک برانڈ کا نام نہیں لے رہی ہیں. اچھا, پھر ہیئر پروڈکٹس ہمارے ساتھ گئی اور انہوں نے ریباؤنڈنگ کروائی اور ہائی لائٹس اور کیراٹن ایکسٹینسو, جو اب تک وہاں بیوٹیشن کے کورسز ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں انکلوڈ نہیں تھیں. لیکن جو میرا وہاں پر پرمیشن مانگنا اور اس طرح جو میرا لیٹر تھا وہ یہ تھا, میرا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نئی ٹیکنیک دی جائیں. وہ اندر بیٹھی ہوئی پرزنرس ہیں, اور اچھا ہمارے پاس جو پرزنرس ہیں وہ ہیں جو رہا ہونے والی ہیں, کچھ ہو گئی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جلدی جائیں گے پھر باہر جا کے وہ اپنا روزگار کما سکتی ہیں. تو ہم نے, میرا پلان یہ تھا کہ نئی ٹیکنیک دیں. بیوٹیشن برائڈل میک اپ ہر کوئی سکھا دیتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں بیوٹیشن کا میک اپ صرف برائڈل میک اپ تک ہے, تو ایسا نہیں ہے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ آئی صاحب سے ہم نے جو جیلر ہماری میڈم شیلا ہماری بہن DIG شیبہ جو ہیں, DIG شیبہ شاہ, انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا. جب ہم نے اسٹارٹ کیا انہوں نے بہت سپورٹ کیا, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تھا کہ قطع کلامی, وہ صرف آپ کے لیے نہیں, شیبہ شاہ کے لیے میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا, ہماری بہن ہے, انہوں نے 1 سے زیادہ لوگوں کو انگیج کیا ہے جیل میں, اور ایسی ووکیشنل بہت ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں, فلی سپورٹ کیا کہ نادیہ آپ جو نئے ٹیلنٹ کے ساتھ آئی ہیں, نئی ٹیکنیک کے ساتھ, وہ بہت امپریسو تھا. تو ہم نے نا وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ منسٹر شاہینہ شیر علی کے ساتھ, کارپوریشن کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ کولابریشن کیا, اور کولابریشن کے ساتھ ہم نے یہاں پر جیل میں ٹریننگ شروع کی. پھر ہمیں ملی DIG شیبہ شاہ, پھر انہوں نے اور ہمیں سپورٹ کیا. اچھا, اس میں انٹرسٹنگ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم ہائیڈرا فیشیل کی مشینز لے گئے, ہم لیزر مشینز وہاں لے کر گئے, مائکرو نیڈلنگ, BB گلو, جتنی نئی ٹیکنکس ہے سب کی مشینری, بیڈ ویڈ ہم نے وہاں لگائے ہوئے, اور ڈریسنگ ٹیبل ہیں, چیئرز ہیں, پورا سیٹ اپ سیلون کا کیا ہوا ہے. وہاں آپ نے پورا ایک سیلون بنایا. اچھا, وہاں سے کوئی ایسی عورت, کوئی ایسی لڑکی جو رہا ہو گئی ہو اور پھر اس نے جا کے باہر کوئی ایسا سیٹ اپ لگایا, کوئی کام کیا, ایسی کوئی ایگزامپل؟ ہاں بالکل. دیکھیں ابھی ہمارا کورس کمپلیٹ ہونے والا ہے, ہم سرٹیفکیشن کرنے والے ہیں, لیکن ہمارے کانٹیکٹ میں وہ بچیاں ہیں جو وہاں سے رہا ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمیں کانٹیکٹ کر رہی ہے, تو سرٹیفکیشن ان کی ہوگی. اچھا, سب سے اچھی بات ہے کہ ان کے سرٹیفکیٹ پہ کہیں بھی پریزنر یا جیل کا کہیں ذکر نہیں ہوگا, تاکہ وہ کہیں بھی جاب کریں یا کام کر سکے تو ان کے لیے پرابلم نہ ہو. تو یہ چیز ہے, اور وہ سرٹیفکیٹ بھی جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ اس طرح سے ہے, اس کی زیادہ امپورٹنس یہ ہے کہ اس میں وہ سندھ ٹیکنیکل بورڈ کے ساتھ, وہ بھی ہمارے ساتھ کولیبریٹ پہ ہیں. اچھا, کتنا ضروری ہے یہ سرٹیفکیشن کے ساتھ, کیونکہ ہر گلی میں ایک سیلون جو ایک پارلر کھلا ہوا ہے, اور پھر آپ روزانہ کمپلینس دیکھتی ہیں, ہیپاٹائٹس یہ وہ, اور پھر اسکن جل گئی. ہائیجین تو ہے نا, ساری چیزیں. اگر ہم وہاں جا رہے ہیں ان کو ماسک بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ سرٹیفکیشن ضروری ہے, یا میں بھی, کوئی بھی ہمارے سائٹ میں اور بھی جتنے لوگ ہیں یہ سیلون کھول کے بیٹھ سکتے ہیں چند دنوں میں سیکھ کے؟ میں سمجھتی ہوں, تو میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ کسی سرٹیفکیٹ کوئی بھی بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور سرٹیفکیٹ کی ویلیو نہیں ہے. اس لیے میں بار بار آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جیسے میرا ووکیشن انسٹیٹیوٹ ہے تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, تو سرٹیفکیٹ گورنمنٹ پاکستان کا ہو گیا. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, ہم بے نظیر بھٹو شہید یوتھ پروگرام جو کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا سرٹیفکیٹ سندھ گورنمنٹ کا ہو جاتا ہے. تو نادیہ, میں یہ میری بات سنیں نا, اب آپ کے پاس 2 لڑکیاں کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی 2 مہینے ہوئے آئے ہوئے, اور وہ آپ کے پاس, آپ تو آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کام کر رہی ہے, چلو آپ نے ان کو ایک تو وہ سیکھ بھی رہی, اس کے بعد وہ کلائنٹس کو آہستہ آہستہ کہہ رہی ہیں کہ آپ میرے پاس گھر پہ آ جائیں نا, میں آپ کو ہاف میں کر دوں گی, ڈسکاؤنٹ دے دوں گی. وہاں انہوں نے اپنے کلائنٹ بنا لیے. اب جب ان کے پاس 20, 25, 50 کلائنٹ بن گئے تو انہوں نے کیا کیا, اپنا ہی ایک سیلون گھر میں بنا لیا. آپ تو مجھے لگتا ہے کہ میرا ویژن بہت آگے ہے, اور میں ان چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ کے آ چکی ہوں عام لوگوں کے لیے. ہمیں, ہاں, تو میں بالکل جنرل آپ کی جانب سے یہ بات جائے, کیونکہ آپ ایک پروفیشنل ہیں,
اور سرٹیفیکیشن تو بہت چھوٹی چیز، آپ سرٹیفائی کر رہی ہیں، تو آپ کی جانب سے اگر یہ اویئرنیس چلی جائے گی تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی آپ نے فیصلہ اچھے سے کرنا ہے کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں کہاں جانا چاہیے، عام عوام کو کن سالونز میں جانا چاہیے. بالکل ایسا ہے. دیکھیں مجھے لگتا ہے اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہائیجین اور ان کا لوگوں کو بہت زیادہ ایشوز ہو چکے ہیں، اب لوگوں کے بہت نالج بڑھ گئی ہے، تو لوگ بہت کم ہو گیا ہے کہ کام سستے میں ہو جائے گا، اپنے گھر میں بلا لیا یا چلے گا، کیونکہ ایسی بیماریاں ڈیزیز بھی ہو جاتی ہیں، بہت سارے پرابلمس بھی ہوئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب لوگ زیادہ اس طرح سے رجحان دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسٹاف اس طرح سے کر رہا ہے تو اس کو کچھ نہیں کر رہا ہے اور سکتے. ایسے ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں نظر آ رہی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیل میں آپ نے کر لیا، اور کیا ارادہ ہے آگے، کیا کرنا ہے، کیا ایم ہے، کیا کرنا چاہتی ہیں جو ابھی تک نہیں کیا؟ اچھا میرا پلان یہی ہے کہ میں جو جیل میں کروا رہی ہوں وہ میں سندھ میں جتنی بھی جیلیں ہیں سب میں جو ہے نادوس کا سیٹ اپ لگا کے ٹریننگ کرواؤں ان کو، اور جو ہمارے پاس ووکیشن انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے وہ میں اس کو تھوڑا سا اور ویژن کو بڑھا کے لے کے اس کو گورنمنٹ بلڈنگ کے ساتھ جو پورا ایک انسٹیٹیوٹ سیٹ اپ جو ہوتا ہے جس سے بچیاں جو ہے اسٹچنگ بھی سیکھ سکیں، کوکنگ بھی سیکھ سکیں، اور عورتوں کے جتنے کمپیوٹر کا بہت زیادہ کریز ہے، انگلش لینگویج کا بہت ہے، تو وہ سب جو ہے ٹریڈس ہم اس کے اندر رکھیں اور ان کو. اچھا میں چاہ رہی ہوں کہ ایک ٹپس جو ہے نا آسان سے 2-3 ٹپس بتا دیں ان لڑکیوں کے لیے جو کالج یونیورسٹی میں گئی ہیں اور ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ ہم گورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو ہر حال میں گورے ہونا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ کون سا یہ آدھا ملک جو ہے نا گورے ہونے کی خواہش میں جی رہا ہے، اور کس پہ کیا چیز سوٹ کرتی ہے، مثال کے طور پہ کون سا میک اپ ہے کس پہ سوٹ کرے گا اور کس کو نہیں کروانا چاہیے. آج کل میٹرک 9 کی بچیاں جو ہے نا وہ بھی فل ویکسنگ اور آئی بروز اور بالوں میں کلر اور ساری چیزیں. اچھا مجھے یہاں پہ میک اپ روم نے کسی نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ یہ کروا لیں، یہ کروا لیں، یہ کروا لیں. تو میں نے کہا کروا لوں گی، جب میں 30+ ہو جاؤں گی تو تب میں کروا لوں گی، ابھی مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایج سے پہلے یہ والی ساری چیزیں کروا لینی چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے؟ نہیں ایج کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے. جو ینگ ایج میں تو ویسے اتنی بیوٹی ہوتی ہے ٹین ایجر کی، تو بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی. بٹ یہ کہ جیسے کہ ٹرینڈ بڑھ چکا ہے، میرے خیال میں آپ تو زیادہ ایج بتا رہی ہیں، مجھے لگتا ہے 10 ایئرس کی بچی کو بھی آج کل بہت زیادہ، بلکہ اس سے بھی انڈر بچیوں کو بہت زیادہ کریز ہے. لیکن یہ کہ کالج گوئنگ اور اسکول گوئنگ کے بچوں کو اتنا ہی میک اپ کرنا چاہیے، لائک بی بی گلو اور اس ٹائپ کی چیزیں کرنی چاہیے، اور آئی بروز بہت بنانی نہیں چاہیے، کیونکہ ابھی بھی آج کل جو فیشن ہے تھک آئی بروز کا ہے، ٹھیک ہے، بہت انوسنٹ سے لک آتا ہے، اور اس میں بہت پتلی سی جو آئی بروز بن جاتی ہیں، بہت اس میں شارپ لک آتا ہے. تو بالکل نیٹ کروا لیں اگر ان کو ہے تو، براڈ رکھیں آئی بروز کو اپنی. اور سیکنڈ یہ کہ بی بی گلو اور سن بلاک کا وہ یوز رکھیں اور آج کل ٹینٹ وغیرہ لگا لیا. فارمولا کریمز کے بارے میں کیا کہتے ہیں آج کل؟ تو بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، تھوڑی بہت رات میں نہیں، ہاں نہیں بہت چیزیں کریمز بہت آئی اچھی ہیں. بات ہے کہ دیکھیں ایک پروفیشنل میک اپ ایکسپرٹ آپ کو بتا رہی ہیں کہ فارمولا کریمز کی جانب نہ جائیں. تو گویا یہ اتنی لاکھوں کروڑوں روپے کی کیمپین جو آپ تک پہنچ رہی ہے اشتہار کی صورت میں، وہ دراصل آپ کو گمراہ کر رہی ہے. تو آپ نے جو ہے وہ اپنے میک اپ آرٹسٹ سے، پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ سے کنسلٹ کر کے چیزیں جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. اور میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایز اے میک اپ آرٹسٹ میں یہ کہوں گی کہ جتنا میک اپ ہم کرتے، جو میک اپ اتنا کر رہے ہوتے ہیں، جتنا جی یہ میک اپ جو کر رہے ہوتے ہیں، لائک جتنا کہ ڈارک کمپلیکشن پہ، سانولے کلر پہ میک اپ اٹھتا ہے، اتنا تو فیئر کمپلیکشن پہ میک اپ کی نہیں اٹھتا ہوتا. ٹھیک ہے، اٹریکشن ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے اتنے شاندار انداز میں اس پورے سلسلے کو جو ہے کمپائل کیا، اور ہم چاہیں گے کہ اسی طرح پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ آپ جو ہے ربط قائم کریں اور اپنے لیے آسانی کریں. یہاں لیتے ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. جی ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور فہم دین کا مرحلہ آ چکا ہے جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے سب سے مرغوب اور سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، جہاں سے وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپدہ سے بھی کہ وہ تمام جگہیں جہاں میں جاتا ہوں اور لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں جاننے کے لیے، وہاں پر یہ طمانیت تو ملتی ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں، لیکن خدا کی قسم اس میں میری تنوع اور ترقی نہیں ہے. میری ترقی اس مقام پر ہے جہاں میں پوچھوں اور مجھے کوئی نئی بات ملے. تو آپ کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ جہاں آپ کو علم مل رہا ہو
وہاں آپ کے لیے جو ہے تنوع اور ترقی کا زینہ بنتا ہے. تو یہ وہ زینہ ہے جہاں سے میں علم حاصل کرتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے مفتی عابد رضوی صاحب جو کہ محتمم ہیں جامعہ غوثیہ قادریہ کے, اور پاکستان کے طول و عرض میں علم کی تحصیل کے لیے جو گراں قدر کام کر رہے ہیں, ہم اس کے لیے ان کو داد و تحسین پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی معین مجددی صاحب. مجددی صاحب جو ہے وہ مجدد الف ثانی کے ایسے پیرو ہیں اور ایسے پیروکار ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ افتاح کو, دارالافتا کو جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں لا کر انٹرنیشنل سطح پر پورے گلوب کے لیے آن کر دیا ہے. اب دنیا بھر سے کسی بھی مقام سے آپ ان سے رابطہ کر کے فتویٰ اپنے کسی بھی شرعی مسئلے میں مانگ سکتے ہیں. یہ بہت شاندار کام ہے, ہم آپ کو داد و تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ بدستور موجود ہیں ہمارے بہت پیارے ثاقب علی چوہان, اور ثاقب علی چوہان نے آج مجھے جو ہے وہ روک کر کہا ہے کہ آغا بھائی ہر دفعہ آپ کی مرضی کا کلام, آج میری مرضی کا کلام. تو اس سے پہلے کہ ہم فہم دین کا آغاز کریں, میں چاہوں گا وہ کلام جو آپ کی مرضی کا. بسم اللہ. بسم اللہ جی. کلام خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, علماء کرام بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. جی وسے جاؤ حشم, واہ, دل سے نکالی میں نے, واہ 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 واہ, کیا اچھا مصرع ہے بھائی, واہ واہ واہ. دیکھ کر شان اویسی و بلالی, کیا کہنے میں نے بھائی, واہ 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 واہ, میں قربان جاؤں. اور جب ازل میں ہوئی تقسیم میں جمال و جلوہ, کیا بات, در محبوب سے کچھ خاک کیا بات ہے, اٹھا لی بھائی کیا کہنے ہیں مفتی صاحب, کیا کہنے بھائی, واہ واہ واہ. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بھائی, واہ واہ, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو در محبوب سے واہ, کچھ خاک اٹھا لی میں نے, واہ 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 واہ. اور مرحلے کرب کے واہ 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 واہ, سب دور ہوئے, کیا بات, دل میں رکھ لی تیری تصویر خیالی, کیا بات ہے, اس تخیل کو سلام ہے بھائی, واہ 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 واہ. دل میں رکھ لی تیری تصویر خیالی میں نے, واہ 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 واہ, کیا بات. شعر اور بہت خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں. یہ پورا انتخاب ہی شاندار ہے. یہی احساس میری زیست کا سرمایہ ہے, کیا بات, یہی احساس میری زیست کا سرمایہ ہے, واہ واہ واہ, کہ غلامان محمد سے دعا لی میں نے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ غلامان
محمد سے دعا لی کیا بات ہے میں نے بھائی، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بسے جاؤ واہ واہ، حشم دل سے نکالی میں نے کیا بات، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنا شاندار یہ سلسلہ ہے. اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم فہم دین میں جب داخل ہو رہے ہیں تو یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد ملتے ہیں فہم دین میں. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق نواں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ نگینہ ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ نگینہ ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں رحمت بے کراں، میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، میں گناہگار وہ شافع آسیاں. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، جزاکم الخیر. اور پھر خضوع و خضوع ہی بنتا ہے بنیاد آپ کی نعت کے مقبول ہونے کا. اور آپ نے جس انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت مآب میں پیش کی، اس کے بعد ہم اپنے فہم دین کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. عابدہ، ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں، مفتی عابد رضوی صاحب اور مفتی
جناب معین مجددی صاحب بھی موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں آغا وقار سبحانی صاحب نے بھی جوائن کر لیا. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ان تمام مقامات مقدسہ کو جن کی زیارت کی ہم خواہش رکھتے ہیں، آپ نے 1 دہائی تک ان کے قرب حاصل کیا ہے، اور یقینی طور پر آپ نے جو سرزمین عراق ہے اس میں جو وقت گزارا ہے اس میں سے آپ کو کئی ایسے روحانی فیض ملے ہیں جو علمی فیض کے سوا تھے، تو ہم آپ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں چاہوں گا سب سے پہلے عابد رضوی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں یہ جانوں کہ کنونشنل بینکنگ، کوئی بھی بینک، میں نام نہیں لیتا، کوئی بھی پرائیویٹ یا سرکاری بینک، وہ کنونشنل بینکنگ کے تھرو آپ کا کھاتہ بناتا ہے، آپ کو اکاؤنٹ کھول کے دیتا ہے، آپ کو ایک چیک بک دیتا ہے، آپ کو ایک ATM دیتا ہے. اچھا، بسا اوقات آپ کو اگر قرض چاہیے تو اسی کھاتے کی بنیاد پہ آپ کو قرض بھی مل جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک کھاتہ دار اس سے جدا ہے، وہ جاتا ہے اسلامک بینکنگ میں. کچھ بینک پاکستان میں ایسے موجود ہیں جو پیورلی اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بینک ہیں جو پیرالل دونوں بینکنگ کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کنونشنل بھی اور اسلامک بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں شرعی نقطہ نگاہ سے اسلامک بینکنگ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کمپیریٹیولی اتنا ہی فائدہ مند ہے دنیاوی اعتبار سے کنونشنل بینکنگ کے سامنے کہ اس جانب راغب کیا جا سکتا ہے لوگوں کو؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. بینکنگ کا تعلق ہماری نظام معیشت کے ساتھ ہے، اور اس بات کو سمجھنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام کا ایک مکمل معاشی نظام موجود ہے جی، جو صدیوں تک دنیا کے اندر بالخصوص مسلمانوں کے لیے تو رائج رہا ہے جی، اور اس نے ایک بہترین انسانوں کو نظام دیا، معاشی اعتبار سے استحکام ہو، وہ ملکی استحکام ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں تو صحیح. اس کے بعد پھر ہمارا نظام جب ٹوٹا، جہاں باقی چیزیں ہم سے دور ہوئیں تو ہم نے اپنا نظام معیشت بھی کھو دیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ نو آبادیاتی نظام کے تحت جس نظام کو مسلمانوں پر مسلط کیا گیا، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کسی حد تک ایک طریقہ یہ اپنایا گیا کہ معاشی طور پر اس سسٹم کو ایسے بند کر دیا جائے کہ کوئی اس کے دائرے سے باہر نہ جا سکے. اور اس کے ضمن میں پھر ہمارے ہاں مختلف قسم کے بینکس قائم کر دیے گئے. اس کے اوپر جو ہے ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، باقی ساری چیزیں جو نیچے تک اس سسٹم کو معاشی نظام کو چلا رہے ہیں. ایک وقت تک تو ہمارے ہاں یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. 23 مارچ کا دن گزرا اور یوم پاکستان ہم اسے کہتے ہیں. اس ملک کا وجود جو ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اس کا نظریہ جو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں ہم ایک اسلامی فلاحی ایسی ریاست قائم کریں جہاں سے ہم اسلام کی اصل شکل کو دنیا تک پہنچا سکیں. جی، اور اس کا جو آئین ہے اس کی پہلی شک یہ تھی کہ کوئی بھی ایسا قانون جو قرآن و سنت سے متصادم ہو وہ از خود کالعدم قرار دیا جائے گا. لیکن یہ ہماری اللہ کی حاکمیت پہلا جملہ بالکل جی، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آج تک اس نظام قرآن کو یا نظام اسلام کو یا نافذ نہیں کر سکے. اس کی ایک شکل جو ہے وہ ہماری نظام معیشت ہے. ہم چونکہ اپنا نظام نہیں لا سکے تو یہ نظام یہاں قائم و دائم ہے. اسلامی نظام بالکل ایک مکمل معاشی نظام ہے. اب اسلامک بینکنگ کے تھرو اسے کسی نہ کسی طرح رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے جو سوال کیا کہ کنونشنل بینک جو فیسلٹیز لوگوں کو دے رہا ہے وہی اسلامی بینک بھی دیتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق ہمارے اور ان کے سسٹم کے اندر وہ سود کا ہے. ٹھیک ہے، سود ہمارے یہاں ناجائز ہے، اور تقریباً جملہ مفکرین چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اسے مجبوری کے طور پر تو وہ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ٹھیک، اس یعنی پر آپ جو ہے نے یہاں پر مغرب یہ کا بھی مینشن اتفاق کیا ہے. کہ غیر مسلم بھی اس بات پہ اتفاق کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. بلکہ انہوں نے ریٹن میں یہ آرٹیکلز لکھے ہیں. وہ ورلڈ بینک کے کسی چیئرمین کا کالم تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس کو کم کیا جائے. ان سے کہا گیا کہ کتنا کم کریں انٹرسٹ ریٹ کو، انہوں نے کہا 0 پر لے جائیں. اللہ، یعنی اس سے جو ہے اس نا سے زیادہ اور کیا تسلیم کیا کیا ہو جائے سکتا گا؟ ہے؟ مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 1963 میں جب یہ ایجپٹ میں پہلا جو ہے اسلامک بینک یہ رائج ہوا ہے تو اس سے پہلے جو ہے مسلمان کس چیز کو فالو کرتے تھے؟ جو بینکنگ کی طرف نہیں آ رہے تھے اس چکر میں کہ بھئی یہاں سود ہے اور یا انٹرسٹ ہے یا مارک اپ ہے، تو وہ کس چیز کو فالو کرتے تھے؟ کہاں اپنے پیسے رکھواتے تھے؟ کہاں سے قرض لیتے تھے؟ اس وقت کیا سلسلہ چلتا تھا؟ دیکھیں اسلامی یا پھر اس وقت جو وہ لوگ کام کر رہے تھے تو اس کے لیے کویسچن مارک تو ہو جائے گا نا کہ کیا وہ شرعی ہے یا نہیں. اچھا، معاشی نظام کو سمجھنے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہے ہمارا انفرادی سسٹم اور ایک ہے ملکی نظام.
جب تک اسلامی سلطنتیں موجود تھیں ان کے پاس بیت المال کا ایک حصہ ہوتا تھا جو اس سارے نظام کو مینیج کرتا تھا، جس کے تحت قرضے، لوگوں کی امداد، ان کے تجارتی معاملات، یہ سارے دیکھے جاتے تھے اور بڑے اچھے سے چلتا رہا۔ اب جو اسلامک بینکنگ ہے اس نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ آپ ان بینک سے لے رہے ہیں وہ ساری فیسلٹیز آپ کو اسلامی نظام معیشت میں اسلامی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے مل سکتا ہے۔ جی، ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اسلامی نظام کو فالو تو کریں، آپ اس نظام کو اپنے یہاں رائج تو کریں۔ اس کی ایک مثال میں یہاں پر دیتا چلوں، ہمارے یہاں قرض لیا جاتا ہے بینکوں سے، ہوم لون ہے، کسی کو گھر کے اصول کے لیے قرض چاہیے، آپ اسی عام بینک میں جائیے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے اور اس پر پھر آپ سے اتنی اضافی رقم ہم لیں گے۔ جی، یہ ان کی صورت ہے، انٹرسٹ بتا اسے جو ہے ہم سود کہتے ہیں۔ اسلامی بینک کی طرف آپ جائیں گے وہ بھی یہی کام کرے گا لیکن اسلامی اصولوں کے دائرے میں۔ وہ آپ سے کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کی شکل دکھا رہا ہوں نا آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسہ نہیں دیتے، آپ کو گھر کی ضرورت ہے، آپ تعین کر دیجئے کون سا گھر ہے، ہم خرید لیتے ہیں۔ یہ وہ ملکیت رہے گی بینک کی۔ ہاں، اب بینک کی ملکیت ہو گئی، بینک پھر آپ کو یہ گھر فروخت کرے گا، کچھ وہ اپنا اس میں نفع رکھ لے گا، جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو جائز قرار دے دیا ہے کہ آپ تجارت باہم کر کے اس میں تو نفع کما سکتے ہیں لیکن بغیر کسی تجارت و مشقت کے قرض کے اوپر اضافی رقم لے لینا یہ شرع ناجائز ہے۔ اور اسی میں اس کو آسان کر دوں کہ یہ موبائل میں نے خریدا اور خریدنے کے بعد میں ہی اس کا مالک ہوں، اور جب آپ اسے لینا چاہ رہی ہیں تو میں اس پہ مزید اپنا نفع رکھ کر آپ کو فروخت کر رہا ہوں۔ میں قبلہ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور جانوں گا کیا یہ روایت درست ہے کہ سود لینا اللہ سے جنگ کے مترادف ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں جو بینکنگ کا نظام ہے، اکثریت تو اب بھی کنونشنل بینکنگ کے ساتھ کام کر رہی ہے اکثریت، تو پھر کیا ہم بہت بڑے گناہ کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ اور میرا بھی ایک سوال مجھ سے اس میں ایڈ کر لیجیے گا کہ رشتوں کے معاملات میں جو لڑکے یا لڑکیاں بینک میں جاب کرتی ہیں تو اس میں بڑا ایک ایشو آ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں رشتہ نہیں کریں گے، بھئی یہ لڑکا تو بینک میں جاب کرتا ہے، وہ تو ملازمت وہاں کر رہا ہے نا، وہ تو ایک سیلری لے رہا ہے، تو کیا وہ بھی سودی نظام کا حصہ بنا؟ یہ سوال ہے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے اسلامک نظام جو ہے نا بیسیکلی، اور یہ جو سود کی جو حرمت آئی ہے تو بہت واضح احادیث، اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے، ابہام نہ ابہام ہے، نہ ان کے راویوں میں نہ ان کے متنوں میں۔ واہ، یہ ایسی احادیث ہیں، اور فرمایا کہ جو سود کے 72 درجے ہیں اور سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، اور فرمایا جس نے سود لیا، جو سود دیا، سود پہ گواہ بنا اور سود لکھا، سب پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہ تو بڑی واضح چیزیں ہیں۔ جی، میں یہیں پر روک کر میں علامہ صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنی فقہ کے مطابق بھی ایک جملہ ایڈ کر دیں تاکہ وہ بات مکمل ہو جائے کہ سود کی ممانعت اسی انداز میں آئی ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کے مترادف ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ مختلف احادیث کے اندر مختلف قسم کے عذاب بیان کیے گئے ہیں، علامہ صاحب نے جو بیان کیا وہ انہی میں سے ایک ہے، جس طرح سے کہ پروردگار سے جنگ کرنا، اس طرح سے کہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی زنا کرنا، ایسا ہے کہ اپنی آخرت کو خراب کرنا، اپنے مال کو اتنا خراب کرنا کہ اس سے جو نیکی کی جائے گی نا لا یقبل، وہ کوئی بھی نیکی آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ جی، آپ یہ بات جاری ہیں۔ جی، یہ جو روایت آپ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہو تو چھوڑ دو جو سود ہے۔ اس سے پہلے یہ رائج تھا، اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے تیار ہو جاؤ، آپ جنگ کر رہے ہیں، رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جی بالکل واضح۔ جی اچھا، جناب، اس میں بینکنگ سیکٹر کے علاوہ بھی جیسے کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت ساری رقم رکھی ہوئی ہے، تو جا کے جیسے وڈیرے وغیرہ ہوتے ہیں تو لوگ جا کے ان سے جو قرضہ لے لیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جو سود ہوتا ہے یہ سارا وہی سود تو سب جگہ ایک ہی ہے، جو مفتی صاحب نے بھی ڈیفائن کیا۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ میری ذہن میں آ رہی تھی، آپ نے ڈیفائن کیا کہ تو ایک تو یہ تو چیز ہے بینکنگ کا صورت کہ یہ وہ چیز لے کے آپ کو اضافی زکات بھیج دی۔ اصل میں 2-3 چیزیں ہیں اسلامی بینکنگ کے اندر، ایک ہے مرابحہ اور دوسرا ہے مداربہ، جی، اور تیسرا ہے مشارکہ۔ یہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے مرابحہ کے اندر کیا ہے کہ وہ چیز ہے جو آپ اس کو کوئی بینک چیز خریدتا ہے اور اس نے اب نفع رکھ کے دوسرے کاروبار کے طور پر بیچ دیا، جنرل کی چیز ہے۔ پھر لیزنگ جس کو ہم وہ کہتے ہیں لیزنگ آتی ہے، اس میں کیا ہے
اس کے اندر سسٹم کیا ہے, وہ چیز کوئی چیز بینک خریدتا ہے, بینک مالک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اوپر اپنی منفیت لیتا ہے, وہ جی جو کرایہ داری, ہاں وہ کرایہ داری کی صورت میں منفیت دیتا ہے, اور جب اس کی منفیت کا جو معاہدہ ہوتا ہے پوری ہوتی ہے اس وقت اب وہ اس کو بیچ دیتا ہے. ٹھیک, تو یہ تھوڑا سا یہ سسٹم یہ ہے, جبکہ یہ کنونشن میں آپ جائیں گے نا تو یہ جیسے مصطفی صاحب نے بتایا کہ وہ پیسے کے اوپر ڈائریکٹ سود کا اتنا % آپ نے دینا ہے, اور وہ چیزیں اپنے گوگے اس میں بھی آپ کا کرایہ پورا فکس ہے جی, لیکن وہ کرائے کی صورت کیونکہ ابھی آپ پوری قیمت ادا کیے بغیر ہاں اس مکان کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کرایہ دار ہوں گے. کرایہ دار تو اس پہ لیے جا رہے ہیں, اور جہاں اس کے تعلق آپ کے 2 سوال ابھی بھی باقی ہیں آپ کے میں پاس. ایک اس میں ایڈ کری ہوں, کیا جو فکس جو ہے اماؤنٹ اگر لگا دیتے ہیں کیا وہ سود ہوتا ہے, یا جس طرح آپ نے کہا کہ ایک منافع اوپر لے رہے ہیں, اپنا کرایہ لے رہے ہیں, یا پھر فکس کر دیا کہ بھائی اتنے پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں, اس سے اتنے آپ ہر مہینے ہمیں دو گے. دیکھیں نا, میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے, دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا سوال یہ سوال زیادہ ہو گیا. میں پہلے یہ چاہوں گا کہ میری ساتھی میزبان کا ایک سوال کہ وہ نوجوان جو بینکنگ سیکٹر میں کام کرتے ہیں کیا وہ سودی نظام کا حصہ کہلائیں گے؟ اچھا, اس میں جو علماء کرام نے ڈیفائن کیا ہے, بینکنگ جو کنونشنل بینکنگ میں کام کرتے ہیں اس میں وہ جو حدیث میں مینشن ہوئی, سود دینے والا, لینے والا, سود پہ گواہ بننے والا اور سود لکھنے والا, یہ 4 جو بھی بینک میں وہ جاب جو کہ ان 4 چیزوں میں انوالو ہوں گی وہ جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریٹو ٹائپ کی جابس ہیں وہ جائز ہوں گی, لیکن اس کی صورت میں کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں کہ آپ اس سے ہٹ کے دوسری جگہ پہ. اچھا, میرا خیال ہے بریگیڈیئر قرار صاحب کو ہم اس میں جو ہے نا وہ کلیئر کر دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ سیکیورٹی کے انچارج ہیں تو ہم ان کو کلیئر کر دیتے ہیں, ہمارے دوست ہیں. اچھا جی ہو گیا. اچھا, دوسرا جہاں تک معاملہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ رشتوں کے حساب سے جب بول رہے تھے کہ مسئلے مسائل جی رشتوں میں جب یہ بات ہوتی ہے وہی آپ نے جواب دے دیا, وہ اس کا جواب ہو گیا. جی ہاں, میں آغا صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور میں جاننا چاہوں گا کہ یہ سوال آپ کے پاس آ جائے جو عابدہ آپ پوچھ رہی تھی. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو آپ نے قرض لیا, ٹھیک ہے, وہ قرض آپ کو جو اوپر خرچہ رکھ کے یا کوئی بھی چیز بینک کے پاس آپ نے اپنی رقم رکھوائی ہے تو وہ اپنا اس میں سے خرچہ سروسز کے پیسے نکالتے ہیں یا اس میں ایڈ کرتے ہیں منافع کہ ہم آپ کے پیسے سے بزنس کر رہے ہیں اور اتنے پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں, اس میں فکس نہیں ہے. یہ بہتر ہے, مطلب یہ سود نہیں ہے, یا پھر جو ایک اماؤنٹ فکس کر دی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس 1 لاکھ روپے رکھواؤ اور ہم ہر مہینے آپ کو جو ہے وہ 50% یا 20% اس پہ جو ہے وہ سود دیں گے, مارک اپ دیں گے, انٹرسٹ دیں گے. فکس کرنا ہی کیا سود ہے؟ ذرا یہ لڑکوں کے لیے, بچوں کے لیے فکس کرنا سود ہے, یعنی طے کرنا, یا فکس نہ کیا جائے اور پھر بھی اس پر نفع لیا جا رہا ہو تو وہ بھی سود کہلائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا, آپ نے اس کو واضح کر دیا. اس سوال کے جواب سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی تمہیداً کچھ اپنے سننے والوں کو علماء کرام کی ہدیہ کرتا چلوں. ایک چھوٹا سا سوال ہمارے معاشرے میں آج رائج ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے نا, وہ جو جوان نسل ہے وہ ایک دم اچانک سے پریشان ہے کہ تھوڑے دنوں پہلے ہم نے ایک بینک دیکھا تھا, وہ نارمل بینک تھا, اس کی دوسری برانچ کھل رہی ہے, اسی برانچ کے اندر ایک بورڈ لگاتے ہیں وہ اسلامک بینکنگ لکھتے ہیں. جی کنفیوز اس وجہ سے ہیں کہ ان کا کیشیئر بھی وہی سیم ہے, ان کا مینیجر بھی وہی ہے, آپریشن مینیجر بھی وہی ہے, اسسٹنٹ مینیجر وہی, سارا چہرہ وہی ہے, سارا سسٹم وہی ہے, ہر چیز وہی ہے. بس صرف اسلام کا کیا کہتے ہیں, اسلام کا ٹچ دینے سے, کیا یہ لیبل دینے سے اسلامی بن جائے گا. ہمارا معاشرہ جو ہے نا اس حوالے سے, ہمارا یوتھ جو ہے اسپیشلی یونیورسٹیز کے لڑکے ینگسٹر پریشان ہوتے ہیں. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے, دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی نئی پروڈکٹ نئی چیز آتی ہے ہم بھی پریشان ہوتے ہیں. سڈنلی ہم ابھی تک موبائل یوز کر رہے ہیں, ایسا موبائل یوز کر رہے ہیں جس میں 1 سم لگتی ہے, 2 سم لگتی ہے, 4 سم لگتی ہے. سڈنلی کوئی ایسا موبائل لانچ ہوتا ہے جس میں 100 سم لگتی ہے, ہم خود کنفیوز ہو جائیں گے ایک نئی چیز دیکھ کر. معاشرہ پریشان ہے نا, وہ ان افراد کو, ان بچوں کو, ان جوانوں کو بتانے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے نبی نے دستور دیا ہے ہمیں. ہمارے نبی نے اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھا ہے شریعت میں کہ میں اپنے موجودہ افراد, میرے بعد والے افراد, قیامت تک کے افراد کے لیے اتنی چھوٹی سی چیز بیان کی. مثال کے طور پر ہم اگر کھانا کھانے بیٹھیں تو وہاں پر ہمیں نمک چکھنا چاہیے مثال کے طور پر, یہ سنت نبوی ہے. یہاں تک شریعت میں احکام موجود ہے, عندما تدخل المرافق, اگر آپ واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا کون سا پاؤں پہلے اندر جانا چاہیے, عندما تخرج, اگر آپ باہر آ رہے ہیں تو کون سا پاؤں ہونا چاہیے. یعنی اتنی چھوٹی سی چیز, یہاں تک کہ اگر آپ وضو کرتے ہیں نا, جب آپ وضو کے لیے عندما تتوضا وخلی ماء علی الوجوہ, اگر آپ چہرے پر پانی ڈالیں تو اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, اگر آپ ہاتھ پر پانی ڈالیں تو اس کے لیے بہت ساری دعا ہیں, اگر آپ سر دھو رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, اگر آپ مسح کر رہے ہیں اس کے لیے. یعنی اتنی چھوٹی چیز کے لیے جب احکام ہو
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا نظام معیشت چلنے کے لیے کوئی نظام نہ ہو؟ جی پریشانی یہ ہے کہ ہم بہت عرصے سے مسلمان جو ہیں اس چیزوں سے بہت دور ہو گئے تھے. وجہ یہ تھی ہمارے پاس سسٹم نہیں تھا. جب کوئی سسٹم اچھا نہیں ہوتا ہے نا تو کوئی بھی سسٹم آئے گا ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. جی یعنی آج سے پہلے ہم لوگ ابھی تک ایسے سمبین اپلیکیشن کو یوز کر رہے تھے, سمبین موبائل کو. اس سے پہلے کسی کو خیر و خبر نہیں تھی کہ اینڈرائڈ بھی ایک پلیٹ فارم میں آ سکتا ہے. جی اب وہ اس سے اتنا بہتر تھا, فوراً ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب اس کے بعد نئے جو ورژنز آتے ہیں, آئی فون کا آ جاتا ہے, ایپل کا ورژن, اور کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئے گی اس سے بہتر ہو کہ ہم فوراً وہاں چلے جائیں گے. جی اب پروردگار کا بہت کرم ہے, بڑا احسان ہے, اسٹیٹ بینک نے نیا رول جاری کیا ہے, واجب قرار دیا ہے, لازم قرار دیا ہے, فرض قرار دیا ہے تمام بینکوں کے لیے کہ آپ کا ایک اسلامک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, ورنہ آپ کی برانچ کو بند کر دیا جائے گا, آپ کا لائسنس واپس لے لیا جائے گا, جو سسٹم ہے وہ روک دیا جائے گا. اچھا, انہوں نے کہا صرف یہ نہیں کہا کہ آپ کا ایک اسلامی نظام ہو, اسلامی سسٹم ہو, انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہر فقہ کا ایک مفتی, ایک عالم, ایک سمجھدار شخص, ایک باشعور شخص جس کے پاس ڈگری ہوں, چیزیں ہوں, وہ ہونا ضروری ہے. چاہے اس کا تعلق فقہ شافعی سے ہو, فقہ حنفی سے ہو, فقہ حنبلی سے ہو, فقہ جعفری سے ہو, جتنے بھی مسلمانوں کے اندر فقہ موجود ہیں ان تمام کا ہونا لازم قرار دیا ہر بینک کے لیے. ہر بینک کے لیے. جی یعنی کوئی چیز اتنی ضروری ہے نا جس کے لیے اسٹیٹ بینک تاکید کر رہا ہے. جی اب کئی بار ایسا مسئلہ ہو رہا تھا, کسی بینک میں کوئی ایسا مفتی ہے جہاں وہ مسائل نہیں جانتے. مثال کے طور پر اگر میں مالکی فقہ سے تعلق رکھتا ہوں, اگر سامنے کوئی فقہ حنفی کا مفتی موجود ہے تو میری فقہ کے مسائل وہ نہیں جانتا ہے. جی اس وجہ سے جو شخص جتنی آسانی چاہتا ہے انہی کے علماء موجود ہوں, ان کے لیے راستے نکالیں. ان کو جو بے و شرا ہے, ربا ہے, مضاربہ ہے, مشارکہ ہے, شریک و فی العمل ہے, جتنی بھی چیزیں نا اس طرح سے بیان کریں. علامہ صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ کہیں پہ بھی اجازت ہے, مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ ہے اور وہ مر رہا ہے اور اس کی بالکل آخری چل رہا ہے کہ بھئی اگر اس پیسے نہیں ہوں گے تو اس کی جان چلی جائے گی, آپریٹ کرنا ہے, تو اس میں جو ان کے گھر والے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے یا اس کا کتنا بڑا گناہ ہے, تو وہ کسی بینک سے جو قرض لے لیتے ہیں اور پھر وہ اس کے جو ہے وہ سود پہ اس کو آسان قسطوں میں واپس کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے کوئی آسانی ہے, کوئی معافی ہے, کوئی حکم؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آپ کا پہلے سوال کا جواب دے کر میں دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. بینک کے اندر ساری جابز جو ہے نا حرام نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ بینک کے اندر ایک بہت مفصل بحث ہے. شیخ زائد یونیورسٹی 1 سال کا شارٹ ڈپلومہ کروا رہی ہے, بہت ساری یونیورسٹی اس کے اوپر 4 سال کا ڈپلومہ کرائی ہے, اس کے اوپر ایم فل بھی ہو رہا ہے, اور ہمارے ہی کراچی پاکستان میں اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. تو یہ بہت ہی وسیع سبجیکٹ ہے, لیکن اس کے اندر کام یہ کرتے ہیں, اس کے اندر 2-3 الگ الگ بحثیں. ایک کافر بینک ہوتا ہے جس کا جو آنر ہوتا ہے وہ غیر مسلم ہوتا ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. ایک ذمی کافر ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ ایسے بینک ہیں جو مسلم بینک کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. مسلم بینک کے اندر بھی ہمارے پاس بہت سارے افراد ہیں جن کے الگ الگ فقہ سے تعلق ہو. اب مسلم بینک آنر کے اعتبار سے فرق کرتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے. ٹھیک ہے. مالک کے مذہب سے, مالک کے رنگ اور نسل سے اس کی برانچ پر بڑا اثر پڑتا ہے. ٹھیک. کہ اس کا مال کا جو ہیر پھیر ہے, رکھ رکھاؤ ہو, وہ کس انداز سے. ایک ہو گئی, یعنی اس کے لیے الگ احکامات ہیں. الگ الگ احکامات ہیں ہر بینک کے لیے, ہر آنر کے لیے, کس کا کس مذہب سے تعلق ہے, ملک سے تعلق ہے. امپورٹنٹ بات بھی آ جاؤں کہ بینک کے اندر ان جگہوں پر جاب کرنا حرام ہوتا ہے جہاں پر کیش کی لین دین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میکسیمم یہ لین دین جو ہوتی ہے وہ کیشیئر کے لیے ہوتی ہے, یا کاؤنٹر جو مینیج کر رہا ہوتا ہے, یا کاؤنٹر کے پیچھے جو بیک ہینڈ دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر, آپریشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, بہت ساری ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ, سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر, لوکلز کے اندر جہاں پر آپ کے پاس سود کی ڈیلنگز نہیں ہوتی, وہاں پر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ وہاں پر جاب کر سکتے ہیں. یہ جواب آ گیا آپ کا. یہ آپ کا جواب. اب دوسرا سوال میں چاہوں گا عابد عزیز صاحب آپ کی طرف آ جائیں جناب. میرا سوال تھا یہ جی یہ ریپیٹ کر دیجیے. جی یہ والا تھا نا. نہیں میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی اجازت ہے کہ اگر کسی مشکل وقت میں سود لے لیا ہے, جیسے ہم ایک شرعی حکم دیکھتے ہیں کہ جو شے حرام بھی ہے جان جاری ہے تو وہ حلال ہو جائے. دیکھیں شریعت مطہرہ نے قرضوں کے مد میں ہمیں جو طریقہ دیا ہے وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. جی اہل ایمان کو ایک دوسرے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ آپ قرض حسنا دیں, اور قرض حسنا یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی بڑھوتری نہیں لے سکتے. جی تو ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر ممکن ہو سکتا ہے, لیکن الا یہ صورت جسے حالت اضطرار آپ کہیں, جس طرح قرآن کریم فرقان حمید کے اندر شراب اور خنزیر کو حرام قرار دے دیا گیا ہے, لیکن اس وقت کہ جب کوئی بندہ مر رہا ہو اس قدر اس کا استعمال کہ اس سے جان بچ سکتی ہو, اس کے لیے جائز قرار دے دیا گیا ہے. لیکن ضروری ہے کہ حالت پھر واقعتاً ویسی ہو تو اس کے لیے رخصت ہوگی. جی اچھا, میں اسی طرح مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جو بات ابھی انہوں نے فرمائی آغا وقار سمانی صاحب نے
کہ بینک کی اونرشپ جو ہے وہ احکامات کو جدا کر دیتی ہے. اس پہ آپ کا کامنٹ. اور ایک اور اس میں سوال میرا بھی لے لیں کہ جب ہم قرضے کی بات کریں اور سود کی بات کریں تو کہیں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ بینک جو ہے اپنی مرضی سے ہمارے جو ہم نے سیونگ اپنی اماؤنٹ رکھوائی ہوئی اس میں سے وہ زکوٰۃ کے پیسے کاٹ لیتے ہیں, تو اس کے لیے بھی بتائیے گا. ٹھیک, بالکل. دیکھیے جہاں انہوں نے بالکل بہت اچھی طرح علامہ صاحب نے اشارہ کیا ہے, بڑا فرق پڑتا ہے. اب میں بتاؤں, جیسے کوئی مثال کے طور کے اوپر یو ایس اے میں کوئی ہے اور وہ اس کا جو مالک ہے وہ یہودی ہے, اور اس برعکس پاکستان میں اس کا مالک کوئی مسلم ہے کنونشنل بینک, احکام ڈفرینٹ ہو جائیں گے, کیونکہ بعض لوگ امریکہ کو یا دوسرے ممالک کو حربی کافر کے طور پہ لیتے ہیں, اور حربی سے سود لینا جائز ہے, دے نہیں سکتے. اچھا, یہ اب آپ کی بات آ گئی جو اس کے ساتھ میچ کر گئی. دوسرا سوال جو آپ سے کیا گیا تھا عابدہ کی جانب سے, زکوٰۃ. یہاں بالکل دیکھیں مسئلہ وہی کنونشنل بینکنگ کے ساتھ جو ہے مسئلہ ہے, اور پھر جو ہمارا جو مسئلہ لنک ہے زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کا, وہ ہمارے بیت المال کے ذریعے ہے, اور بیت المال کا حالت آپ کو پتہ ہے کہ جتنا زکوٰۃ آتی ہے اس سے زیادہ اس پہ خرچ ہو جاتا ہے, اس میں لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اور ڈسٹریبیوشن کلیئر نہیں ہے. تو وہ مطلب ہم منع کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اسی لیے ڈکلیریشن کا وہاں پہ ہوتا ہے, ڈکلیریشن دے دیں, آپ نہیں دیں گے. لیکن ڈکلیریشن کے لیے کسی ایک خاص سمت میں جانا پڑتا ہے, کہتے ہیں یہ لکھ کے دے. تو اچھا مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, وہ عذرائے تفنن اور وہ ان کے پاس آنا پڑتا ہے. اچھا مفتی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہی بات جو مالک کے ضمن میں ہے اس پہ آپ کا کامنٹ آ جائے. یہاں مسئلہ جو ہے نا حربی کافر کا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سود کے لین دین کا معاملہ کیا ہوگا. جی, تو اس پر کچھ فقہا کا مسئلہ یہ ہے کہ حربی کافر یعنی ایسا غیر مسلم جو مسلمانوں کے دشمن ممالک سے تعلق رکھتا ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی کاروبار کی نوعیت ایسی ہو کہ اس سے مال لیتے ہوئے سود کا مال آ جائے تو لے لیا جائے, لیکن اسے سود دے نہیں سکتے کسی مد میں. یہ اس طرح کا یہ بھی اختلافی ایک مسئلہ ہے فقہا کے نزدیک, تو بہتر تو اس سے بھی بچنا ہی ہے. ہمارا اپنا اگر معاشی نظام قائم ہو جائے, اور موجودہ بینکنگ کے نظام کی جب ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے ابتدائیہ سے پہلے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں جو موجودہ بینکس ہیں یا اسلامی بینک, ان سب کا تعلق پیچھے اوپر ورلڈ بینک سے جا کے ملتا ہے. جب تک وہاں سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا نیچے ہم سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کی مثال آپ لیجئے کہ 19-20 سال تک اسلامک نظریاتی کونسل کے اندر یہ کیس پڑا رہا کہ ہم سودی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں. 20 سال کے بعد جا کر اس پر ایک فیصلہ آیا, وہ بھی مؤثر نہیں ہے. بلکہ بینکس نے پھر اس کے خلاف پٹیشن دائر کر دیا. وہ نظام ہمارے ہاں آج بھی چل رہا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنا ایک بلاک بنائیں, اوپر اپنے لیے ایک ایسا نظام قائم کریں کہ جس کے تحت یہ بینکس ہوں, تاکہ یہ نظام پھیل سکے. یہ بات کہہ رہے ہیں OIC سے آپ کے پاس بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں, مسلم ممالک کے ایسے بلاکس ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم کرنا چاہیں. یعنی آپ IMF یا ورلڈ بینک کے جو ہے وہ بالکل پیرالل ایک ادارے کی جانب اشارہ دے رہے ہیں. بالکل ایسا. آپ کو انفارمیشن کے لیے قطر کے اندر اس پہ کام ہو رہا ہے. جی, قطر کے اندر باقاعدہ اسلامک بینکنگ کی پوری فاؤنڈیشن بن رہی ہے, کیونکہ بہت زیادہ پرابلمس آ رہے ہیں ان کو انٹرنیشنلی, لیکن انشاءاللہ وہ قائم ہو جائے گی. اللہ کی اجازت ہو, اگر میں سوال ٹائم ہے, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ قرض کے حوالے سے, ادھار کے حوالے سے بتا دیں. ایک تو یہ کہ قرض دینا چاہیے یا بالکل نہیں دینا چاہیے, اور اگر دینا چاہیے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے, اور قرض کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا قرض فی سبیل اللہ, میں نے سنا ہے کہ بھائی قرض دے دیا, اس کے بعد اس کی کوئی ٹائم نہیں لکھا یا پیپر ورک نہیں کیا کہ جب آپ کے پاس ہوں تو آپ واپس کر دینا. یا اس طرح ہوتا ہے کہ قرض آپ نے طے کیا ہے, پیپر ورک کیا ہے کہ بھئی اتنے مہینوں میں آپ نے قرض دینا ہے, اور اگر آپ نے نہیں دیا تو پھر کوئی کارروائی کریں گے. اور اگر کوئی قرض نہیں دے رہا, صاف منع کر رہا ہے بھئی میں ادھار نہیں دیتا, تو اس کے لیے کوئی احکامات؟ نہیں, آپ بالکل بہترین سوال ہے. سوال کے جواب میں یہ چاہوں کہ پروردگار نے بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ تعاملوا کالاخوہ, آپ لوگ آپس کے اندر جب رہو زندگی کے اندر تو بھائیوں کی طرح رہو. جب بھائیوں کی طرح رہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہیلپ کرنی ہر ایک چیز, چاہے آپ کا جار ہو, ثم جار ہو, چاہے آپ کا دار ہو, چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں, چاہے آپ کے پڑوسی ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, آپ کو تو پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ آپ نے ان کی ہیلپ کرنی. جی, قرض کی بات تب آتی ہے جب ہمیں وہ رقم جو ہے نا واپس چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ہم چاہتے تو ہیلپ کریں, لیکن ہمیں اجازت نہیں دیتی ہماری جیب یا ہمارے اکاؤنٹس کہ ہم وہ پیسے چھوڑ دیں. اب ہمیں واپس چاہیے تو ہم قرض دیتے ہیں. تو قرض کی بھی بہت ساری اقسام ہیں, اور قرض دینے کی خود پروردگار نے بہت اجر عظیم بتایا ہے. اور یہ جو اجر عظیم بتایا گیا ہے, اسی بات کو ہم آگے جاری رکھیں گے. مختصر وقفہ, اللہ کا احسان جاری ہے, انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں
माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पर हमें बहुत खुशी है कि इनाम रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में फ़हम दीन में जो उन्वानात हमारे हैं उस पर इतनी सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है कि ब्रेक में भी होती रहती है। मुख्तसरन वक्त है, हम आपसे रुखसत के वक्त में आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि बहुत सारे सवाल अभी भी तशना है, लेकिन आगे प्रोलॉन्ग करके इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे उनके जवाब आ जाए। कर्ज़ हसना के तौर पर जो लोग कर्ज़ देते हैं उनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ से क्या इनामात है, मुख्तसरन आगा वक़ार सुमानी साहब। परवरदिगार ने अजर अज़ीम बयान किया है, मुख्तलिफ़ नेमतें मुख्तलिफ़ रिवायात में अहादीस में बयान की हैं और मुख्तलिफ़ कुरान की आयतें इस एतबार से हैं जो अल्लामा आबिद रिज़वी साहब बयान कर चुके हैं बहुत मुफस्सल अंदाज के अंदर कि कर्ज़ जो है ना वो एक तरह का इसी सिस्टम का हिस्सा है कि कर्ज़ दें ताकि आपकी अमाउंट किसी के पास जाके उसको फ़ायदा पहुँचाने के बाद दोबारा आपके पास वापस लौट कर आए। बहुत उम्दा। मैं चाहूँगा मुफ्ती आबिद रिज़वी साहब आपसे। इसके हवाले से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ये है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज सदका और कर्ज़ के अज्र को देखा तो सदक़े का अज्र 10 गुना और कर्ज़ का 18 गुना। वाह 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 वाह। हुज़ूर ने जिब्रील अमीन से सवाल फरमाया तो बताया गया कि मांगने वाला कभी ज़रूरत और कभी गैर ज़रूरत भी मांगता है, लेकिन कर्ज़दार हमेशा ज़रूरत के लिए मांगता है। क्या बात है, क्या। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कर्ज़ लिया इस्तिताअत के बावजूद वापस नहीं करता वो जालिम व फासिक है जी और मुस्तहिक़ जहन्नम। उसूल बन गया जनाब। अल्लाह नबी फरमाते हैं कि जिसने किसी शख्स की ज़रूरत पूरी की और उसको कर्ज़ दिया तो बरोज़े मैशर जब कोई साया ना होगा वो अल्लाह तबारक तआला की अर्श के साए में होगा। आगा वक़ार सुमानी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ मुफ्ती आबिद रिज़वी साहब, मुफ्ती मुइन मुजद्दिदी साहब और ख़ास तौर पे आपका साकिब अली चौहान साहब, हमारे प्यारे भाई। और हम चाहेंगे रुखसत और आवाज़ आपकी समातों की नज़र। जनाब बिस्मिल्लाह। लमयाती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगरा जिको ताज तोरे सरसो है तुझको शहदो सरा जाना अलबहरू अला वल मौजू तगा मन बे कसो तूफान होश रूबा मन बे कसो तूफान होश रूबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना लमया तीन ज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पे सज गए घर घर दस्तरखान रमज़ान